जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन कराम, आमिर हक़ आपका ख़ादिम आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम जिस मौज़ू पर बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको टाइटल से मिल गया होगा कि कॉन्ट्रडिक्शंस इन द कुरान। कुरान में जो तज़ादात हैं, मुबय्यना तौर पर मुल्हिदीन की तरफ से और गैर मुस्लिमीन की तरफ से, मुस्तशरिकीन की तरफ से जो एतराज़ात उठाए जाते हैं। नाज़रीन, हमारी जो स्ट्रीम्स चल रही थी इस हवाले से कि हम एक सीरीज़ ऑफ सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है जिसको लेकर चल रहे थे, जिनका ताल्लुक अगर मैं वज़ाहत करना चाहूँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से था। मैं चाहता था कि इसी पर गुफ्तगू की जाए, इसी को मौज़ूए सुख़न बनाया जाए और इसी को ज़ेर तहक़ीक़ रखा जाए। मगर निहायत अफ़सोस और निहायत ही ताज्जुब से कहना पड़ता है कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में नाज़रीन व सामीन मुझे एक वीडियो मौसूल हुई और मैंने देखा कि उस वीडियो में एक मुल्हिद है, जिसको मैं मुक़ल्लिद मुल्हिद कहता हूँ, वो खुद को पाकिस्तानी मुल्हिद कहता है और वो शख्स जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो जिस तरह आप समझें कि पटरी से बंदा उतरता है तो वो उतर मेंशन ना किया जाए, उसकी वजह ये है कि मैं चाहता था कि हम मौज़ू को ज़ेर बहस लाएँ और मौज़ू पर बात करें, बजाए इसके कि हम किसी ज़ात पर, किसी शख्सियत पर बात करें। तो मैं तमाम आने वालों को अस्सलामु अलैकुम और वेलकम करता हूँ। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। ये दोस्त आ चुके हैं, मैं इनको हाइलाइट भी करता हूँ। वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम और हमारे बड़े प्यारे यूज़र्स हैं, वालेकुम अस्सलाम जी, तमाम दोस्त साहब आपको। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इंशाल्लाह मैं मौज़ू का आगाज़ करता हूँ, मगर उससे पहले क्यों मैंने ये मौज़ू इख्तियार किया उसकी एक वजह बयान करना बहुत ज़रूरी है। तो कादियानियों के कुछ ग्रुप थे, उस यानी हम ख़त्म नबूवत के हवाले से ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर, वहाँ एक शख्स है जो कि कादियानी मुरब्बी है और दिन-रात अपने एजेंडे की तबलीग और इशाअत में वो लगा रहता है। उसकी जानिब से अरसा हुआ कि इस मुक़ल्लिद मुल्हिद की कुछ तौहीन आमेज़ और गुस्ताख़ाना और तमस्ख़ुराना किस्म की वीडियोज़ जो हैं, वो व्हाट्सएप के अंदर जो है ग्रुप्स के अंदर पेश की जा रही हैं और वो उसमें मुस्कुराता है और उन गोया यूँ महसूस होता है कि वो उनको एंडोर्स कर रहा है। अब ये बड़ी अजीब बात थी मेरे लिए कि कादियानी ग्रुप के अंदर एक कादियानी जो है, वो एक मुल्हिद की, एक एथियस्ट की और एक लादीन की, बद-दीन की जो ऐसी वीडियोज़ हैं, जिसमें वो कुरान की, इस्लाम की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा है, इस तरह की वीडियो से और फिर हँसता है। वो शेयर करने के बाद वो हँस रहा है। ये बड़े ताज्जुब की बात थी। तो नाज़रीन आपकी स्क्रीन के ऊपर है आज का मौज़ू इसी निस्बत से, कॉन्ट्रडिक्शंस इन द होली कुरान। क्या कुरान में तज़ादात हैं? जो वीडियो मेरे साथ शेयर की गई थी ग्रुप के अंदर और उसमें जो तज़हीकाना और तमस्खराना और बड़ा तुंदो तेज़ किस्म की जो ज़ुबान उस मुरब्बी ने इस्तेमाल की थी, वो कहता था, मुसलमान क्या कुल्फ़ियाँ बेच रहे हैं? मुसलमान क्या कुल्फ़ियाँ बेच रहे हैं? इनकी बातों का जवाब नहीं दे रहे। हम लोगों के पीछे पड़े हैं। तो गोया वो ये कहना चाह रहा है, यानी वो बेसिकली एक एथियस्ट की आड़ लेकर अपनी जान छुड़वाने के लिए कह रहे हैं, भाई कादियानियत को छोड़ दो, खत्म नबूवत के मौजू को छोड़ो, ये एथियस्ट को देखो। ये कहना चाह रहे हैं। तो नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू ये होने वाली है और आज मैं 7 ऐसे एतराज़ात रखूँगा, जो उस मुख्तसर 11 मिनट की वीडियो के अंदर उन मुल्हिदीन ने कुरान के ऊपर उठाए थे। यानी गोया कुरान में कॉन्ट्रडिक्शंस साबित करने की उन लोगों ने कोशिश की थी।
मैं वो वीडियो अपलोड करना चाह रहा था, चलाना चाह रहा था, मगर नंबर एक कॉपीराइट की वजह से, और नंबर दो उसकी लेंथ थोड़ी लंबी है, तो वो ओवरले के अंदर प्ले नहीं हो सकती मेरे पास, तो इसीलिए मैं उसको प्ले नहीं करूंगा। मगर मैं आपको बताता रहूंगा कि उन्होंने कहां कहां क्या क्या गलती की है, क्या क्या ज्यादती की है। और अगर किसी को शौक होगा तो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह उसका लिंक दे देंगे। तो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, टॉपिक आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। निहायत ही इन्हेमाक और तवज्जो के साथ अटेंटिव होकर ये गुफ्तगू सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये याद रखें कि किसी चीज को भी मशकूक करने के लिए उसमें एतराजात रखना और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसको सबसे पहले खत्म करना जरूरी होता है। कुरान ने एक चैलेंज दिया था 1400, जी, कुरान ने एक चैलेंज दिया था 1440 साल पहले। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये इन मुल्हिदीन ने भी पेश किया। सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स 82। बैनर मैं साइड पे करता हूं ताकि आप लोग मुकम्मल देख सकें। वर्स 82 क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। अफला यतदब्बरून अल कुरआन लौ कान मिन इंदी वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। तो क्या गौर नहीं करते कुरान में, और अगर वो गैर खुदा के पास से होता तो जरूर उसमें बहुत इख्तलाफ पाते। अब ये आयत पेश करने के बाद ये लोग कहते हैं कि देखें, कुरान अगर अल्लाह की तरफ से होता तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस ना होते, तजादात ना होते, ये इख्तलाफात ना होते। तो इस आयत को पेश करने के बाद उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया है। करीबन जो वो वीडियो मुझे मौसूल हुई थी और जिस पर वो बगलें बजा रहा था मरज़ई कादियानी मुरब्बी जर्मनी का, वो तकरीबन 7 के करीब ऐसे थे जो उस वीडियो के अंदर उसने कवर किए हैं। तो मैं आज उन पर गुफ्तगू करूंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मेरा नंबर नजर आ रहा है। जो दोस्त अहबाब निजी तौर पर रब्ता करना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, कोई बात इस हवाले से करना चाहते हैं, तो हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का पैगाम भी पहुंचाऊंगा, और इस प्रोग्राम के एंड के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन भी किया जाएगा अपने वक्त के ऊपर। तो जुड़े रहें। मैं कोशिश करूंगा निहायत ही मुख्तसर तरीके से इन 7 किस्म के जो एतराजात हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूं, और उसके बाद हम लोग मेन गुफ्तगू की तरफ आगे चलते चले जाएंगे। देखिए, पहला एतराज उन्होंने क्या पेश किया, यह आयत आपकी स्क्रीन के ऊपर, सूरह अन-निसा चैप्टर 4 वर्स 15। वो इतराज पेश करते हैं। कहते हैं कि देखें, अल्लाह ताला यहां फरमाते हैं जना के अव्वलीन हुक्म के बारे में, जना की सजा के बारे में। वो कहते हैं जब कोई फाहिशा, कोई औरत जना करे तो अगर उस पर 4 गवाह ढूंढो, अगर 4 गवाह मिल जाएं तो उनको घर में रोक लो यहां तक कि उनको मौत आ जाए, या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता तलाश कर दे। अब ये कहते हैं ये आयत कॉन्ट्राडिक्ट करती है सूरह नूर की आयत के साथ। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, यानी पहली आयत के अंदर, यानी इस आयत के अंदर, सूरह निसा की आयत के अंदर जानी औरत की सजा ये बयान की गई है कि आप उसको घर में रोके रखें यहां तक कि उसको मौत आ जाए, या फिर अल्लाह कोई और तरीका, कोई और रास्ता निकाल ले। अब कहते हैं ये आयत के अंदर सजा तो ये है कि घर में रोकें, और सूरह नूर की जो आयत है चैप्टर 24 वर्स 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसमें कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। कहते हैं यहां जना करने वाले जानी या जानिया की सजा जो है वो 100 कोड़े है। कहते हैं देखें, एक जगह पर आपकी स्क्रीन पर सजा क्या है, घर में रोके रखो, और दूसरी आयत में सजा क्या है कि 100 कोड़े मारो। अब नाजरीन बड़े गौर से सुने कि उन्होंने इन दो आयतों में तजाद पेश करने की कोशिश की है। गो के शान नजूल के एतबार से ये आयात मुख्तलिफ वक्त में उतरी हैं। सूरह नूर जो है वो गजवा अहजाब के बाद उतरनी शुरू हुई है, और गजवा बनिल मुस्तअलक है जिसकी वजह से सूरह नूर का नुजूल हुआ है, क्योंकि उसमें वो वाक़या इफ़क है जिसमें हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर इल्जामात लगे थे, जिसको वाक़या इफ़क कहते हैं। मुनाफिकीन की तरफ से बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया था। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, काफी बोरिंग है और पेचीदा है। तो उसको सतही तौर पर जानने के लिए ये समझें कि इन दोनों सूरतों में गैप है। अच्छा, ये जो आयत है जिसके ऊपर वो एतराज कर रहे हैं कि देखें यहां घर रुकने का कहा गया है, इस पर जो मुल्हिद मुकल्लिद है वो ये कहता है कि चूंकि ये आयत हजरत आयशा पर इल्जाम लगने की सूरत में नाजिल हुई थी, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कहा कि ना 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 जी, ये मेरी बीवी है, अगर इसने कुछ कर भी दिया है तो नाउज बिल्ला, इसको साइड पर घर में रोके रखो।
تو کوئی دوسرا آئے گا نا تو اس کو ہم ماریں گے، کوڑے لگائیں گے۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ سورہ نور کی یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں، سورہ نور کی ابتدائی آیات، بلکہ سورہ نور کا ابتدائی حصہ، یہ سارے کا سارا حضرت عائشہ پر لگنے والے الزام کی صفائی کے نتیجے میں تھا، اور وہ الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ اب اس آیت میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ نزول کس وجہ سے ہوا ہے، اور نہ یہ ثابت کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے ایک الزام لگایا۔ اچھا، کانٹرڈکشن کہاں سے نکالا؟ کانٹرڈکشن ایسے نکالا انہوں نے کہ دیکھیں پہلی آیت میں تو گھر میں رکنے کا کہا ہے، دوسری میں حالانکہ اسی آیت میں اگر مکمل پڑھتے، زیادتی نہ کرتے، تو اس آیت کے آخری حصے میں لکھا ہوا ہے او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر یہ کہ اللہ ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے۔ اب اس آیت کا سٹرکچر اور آخری جملہ یعنی کمپلیٹ کانٹیکسٹ یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہی اشارہ دے دیا تھا کہ میں اس میں کوئی اور حکم نکالوں گا، ابھی آپ اس معاملے کو اس طریقے سے روک کر رکھیں۔ اچھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی روکنے کی؟ یہ حکمت سمجھ لیں۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں بھائی حضرت عائشہ تھی اس لیے، نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی یہ پورا یہ بیسیکلی کانٹرڈکشن کی بجائے ایک کمپلیٹ پروویژن تھا، یعنی کمپلیٹ آرٹیکل تھا کانسٹیٹیوشن کا، جس کا اے فریز ہے اور بی فریز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کانسٹیٹیوشن کے کانٹرڈکشن پر یہ اعتراض کریں، اس طریقے سے کانٹرڈکشن ثابت کریں کہ آرٹیکل مثلا آرٹیکل 6 کی کلوز اے اور بی، آپ بی ختم کر دیں اور اے کو سامنے رکھ کر بی سے کلیش کروانا شروع کر دیں، حالانکہ بی کلوز جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی کمپلیشن ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ تو سورہ نساء کی یہ آیات بیسیکلی تقاضا کر رہی تھیں اپنے الفاظ کے اندر کہ ان کے بعد ایک اور آیت آتی، اور وہ آیت ہے یہ جس کو یہ کہہ رہے تھے کانٹرڈکشن۔ اچھا، اب اس کا میں تعلق جو ہے وہ آپ کے سامنے قائم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہاں دیکھیں اس آیت کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رستہ بنائے گا کن لوگوں کے لیے، جب 4 گواہ آپ کو مل جاتے ہیں نا تو ایسی عورت کو آپ نے روکنا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی اوپر الزام لگ جائے، کسی عورت کے اوپر یا کسی مرد کے اوپر، اور 4 گواہ نہیں مل رہے، ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو جب تک انویسٹیگیشن ہوتی ہے آپ ان کو روک کے رکھتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ ملزمین کو انڈر سرویلنس رکھا جاتا ہے، ان کو تحقیقات تفتیش کرنے کے لیے، انٹیروگیشن کے لیے ان کو انڈر سرویلنس رکھا جاتا ہے۔ یہ مدعا بیان ہو رہا ہے اس آیت کے اندر کہ جو عورت یا مرد اگر زناکاری کے الزام میں ان کو دھرا جاتا ہے اور گواہ میسر آ رہے ہیں تو ان کو روکے رکھا جائے گا، یہاں تک کہ اگلا کلوز آ جاتا ہے۔ اب وہ اگلا کلوز کیا ہے؟ یہ تھا کہ اگر ثابت ہو جائے، اور اگر ثابت ہو جائے کہ وہ لوگ زنا کر رہے تھے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ تضاد تو ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب میں اس ملحد جو مقلد ہے اس کا جو ہے نا وہ جواب دینے کی کوشش کروں گا، بڑے غور سے آپ نے سنی ہے، جو حضرت عائشہ کے اوپر، تاکہ میں تضاد کے ساتھ ساتھ جو ان کے اعتراضات ہیں ان کا بھی جواب دیتا جاؤں۔ حضرت عائشہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ روکنے کا حکم نکالا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات آ گئی تھی، اس لیے۔ اب غور کریں کہ اس آیت میں، سورت میں 11 کے قریب آیات اتری ہیں۔ اب سورہ نور کی آیت 11 دیکھیں، حضرت عائشہ کو بچانے کی اگر بات ہوتی نعوذ باللہ، تو جو زنا کی سزا ہے 100 کوڑے، وہ مقرر ہی نہ کی جاتی، اور اللہ نے سورہ نور کی آیت 11 کے اندر اس واقعے کو کھول کر بیان کر دیا کہ جو الزام حضرت عائشہ کے اوپر لگ رہا تھا نہ وہ گواہوں کی صورت میں پورا ہو رہا تھا، نہ وہ الزام اپنی اصل میں پورا تھا۔ ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو حضرت عائشہ کو پاک کر دیا، ان الذین جاؤک بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، اور تمہارا پردہ کھول دیتا ہے اللہ، بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے، تمہیں میں ایک جماعت ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی عبداللہ بن ابی، جس نے یہ سارا قصہ گھڑا، اور اس کے بعد حسان بن ثابت جیسے بڑے بڑے صحابی جو کمزور تھے بیچارے وہ بہک گئے، اور انہوں نے یہ الزام جو ہے اس حوالے سے وہ ان کے بھی زبان زدے عام ہو گیا، اور منافقین کا بڑا چرچا تھا۔ تو یہ آیت سامنے رکھیں کہ حضرت عائشہ پر تو الزام نعوذ باللہ ثابت ہی نہیں ہو سکا، تو یہ ملحد مقلد جو ہے
یہ کیسے الزام دھر سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کے لیے قانون کو تبدیل کیا گیا، جبکہ یہ آیت آپ کے سامنے چیخ چیخ کر بیان کر رہی ہے کہ زنا زانی ہو یا مرد ہو، اس کی سزا تو 100 کوڑے مقرر کر دی گئی ہے، تو بچانے کی تو صورت رہی نہیں۔ یہ تھا پہلا اعتراض ان کا۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا سمجھے ہم اس پہلے سینیریو سے، کہ دونوں آیتیں بیسیکلی ایک دوسرے کی کمپلیشن ہے، ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ پہلی آیت میں ابتدائی انٹیروگیشن کا ذکر ہے کہ اس میں گھر میں روک کے رکھیں جب تک اللہ اگلا فیصلہ کرتا ہے، اور جیسے ہی اگلا فیصلہ ہوا تو یہ ثابت ہو گیا کہ اب جو زنا کرے گا مرد اور عورت میں سے، ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ ہے پورا تعلق اور کانٹرڈکشن ثابت کر رہے تھے۔ کانٹرڈکشن نمبر 2 جو انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر پیش کیا ہے، وہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے اس وقت۔ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، اس کو بھی ذرا توجہ فرمائیے، یہ بڑی غلطی لگی ہے۔ اور یہ جتنے کانٹرڈکشن انہوں نے پیش کیے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، پرانے ہیں، کوئی نئی بات کرتے۔ اچھا، اس تناظر میں ایک مزے کی بات آپ کو سناتا چلوں، اس کے بعد اس کانٹرڈکشن کو لیتا ہوں۔ میرا اپنی لائف کے اندر بڑے ایتھیسٹ وغیرہ سے بات ہوئی ہے، میں خود بھی اگنوسٹک اور ایتھیزم کے بارڈر پر گھومتا رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں ان کے پینترے کیا ہیں، ان کے ہیلوں اور ان کے بہانوں اور ان کے سخن سازیوں اور ان کی منہ شگافیوں اور ان کی شوبدہ بازیوں اور ان کی ڈرامے بازیوں، بلکہ مجھے کہہ لینے دیں ان کی ٹیٹو پارٹیوں سے میں اچھے طریقے سے واقف ہوں، ٹو بی ویری فرینک۔ تو ایک بہت بڑا ایتھسٹ ان کا سردار، جس کو یہ علامہ کہتے تھے، جس کو جو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، جو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہے، اور اس کو ہیش ٹیگ ہینگ ٹویٹر ٹرینڈ بھی چلا تھا، وہ پورا ایک بلاگ بھی چلاتا ہوتا تھا جرت تحقیق کے نام سے، ہو سکتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں، جس میں وکاس گرایا بھی شامل تھا، بینسے والا، وہ سنا کے نکل گیا، مگر یہ بندہ سٹل ابھی اندر ہے۔ اس بندے کے ساتھ میری ڈیبیٹ ہے آج سے 4 سال پہلے، ایک پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا، پال ٹاک کے اوپر، تو وہاں میں ڈیبیٹ وغیرہ جایا کرتا تھا، ڈسکشن کیا کرتا تھا۔ تو 4 سے 5 سال پہلے میری ایک ڈیبیٹ ہے، وہ بھی اسی ٹاپک کے اوپر تھی، کانٹرڈکشنز ان قرآن۔ اس نے ایک کانٹرڈکشن پیش کیا تھا، اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی، تقریباً 1.5 گھنٹے کی وہ ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ بندہ پکڑا گیا تھا۔ تو یعنی یہ میں نے جتنے ان لوگوں سے بات کیا کانٹرڈکشنز ان قرآن کے حوالے سے، یہ سملر ہیں، مور اور لیس، ایک ہی قسم کی باتیں کرتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکس نکال کر لاتے ہیں یا آیتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو اب اگلے اعتراض کی طرف چلتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ لگا ہوں آپ کی اسکرین کے اوپر، سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس 256، بڑا امپورٹنٹ یہ ہے، اور یہ وہ اعتراض ہے جو کچھ عرصہ پہلے ایکسٹریم کرتے ہوئے، جی وہ مسلمان تھا، بھائی پوچھ رہے ہیں جی کمنٹ کے اندر، وہ مسلمان تھے، پہلے مسلمان تھے اور مدرسے کے فارغ تھے، عالم دین تھے، اسکالر تھے وفاق المدارس کے، بعد میں ایتھیسٹ ہو گئے تھے۔ اچھا، یہ آیت آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر توجہ کیجئے گا، چیپٹر 2 ورس 256، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ آیت کا ترجمہ، کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خود خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑی محکم گرا تھامی جسے کبھی کھلا نہیں، اور اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اچھا، یہ آیت پیش کر کے اس میں صاف لکھا ہے کہ دین میں کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے، تحقیق جو ہدایت ہے وہ نیک راہ ہے، وہ شیطانی رستوں سے علیحدہ ہو گئی ہے، گمراہی سے علیحدہ ہو گئی ہے۔ اس کا کانٹرڈکشن انہوں نے ثابت کیا اس آیت کے ساتھ، اور بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ترجمے کے اندر ڈنڈی ماری، بڑی غلطی کی۔ یہ آیت میں پیش کرتے ہیں کانٹرڈکشن کیا کہتے ہیں، سورہ توبہ چیپٹر 9 ورس 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ کہتے ہیں اور قتال کرو ان لوگوں سے جو نہیں اچھا، یہاں اس نے ترجمہ دیکھے بے ایمانی کیا کی ہے، اوپر سے ترجمہ کھلا ہوا ہے، اسکرین پر ترجمہ نظر آ رہا ہے مگر غلط ترجمہ پڑا ہے۔ کہتا ہے یہاں کانٹرڈکشن یہ کر رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت 256 سے، کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ قتل کرو، جھگڑا کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن پر ایمان نہیں لے کے آتے۔ اب یہاں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو قرآن پر ایمان نہیں لے کے آتے، یہ ایڈ کیا اس نے ترجمے کے اندر، یہ باور کرانے کے لیے کہ دوسری جگہ پر تو یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور یہاں صرف اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ان کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ حالانکہ یہ آیت کا شان نزول سمجھتے تو ان کو پتا ہوتا، مگر اس شان نزول کو ماننا نہیں۔
مگر قطع نظر اس سے کہ شان نزول کیا ہے، میں قرآن کی اس آیت کے متن سے ہی ثابت کروں گا کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ تو یہ کانٹرڈکشن انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں، سورہ بقرہ کی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا کرو، قتل کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لے کے آ رہا تھے اور دین کو قبول نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کانٹرڈکشن ہے۔ اب ذرا سمجھے، دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، یہ جو آیت یہ سورہ بقرہ کی ہے، اور یہ آیت دعوتی پس منظر اور پیش منظر کو بیان کر رہی ہے۔ یہاں جو جملہ استعمال ہوا ہے نا وہ اپنی بلاغت میں کامل، لا اکراہ فی الدین، کسی قسم کی کوئی زبردستی دین میں نہیں ہو سکتی، یعنی جہاں تک تعلق آپ کے عقیدے کا اور آپ کی قبولیت کا ہے اس میں زبردستی ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ بالجبر بھی اگر آپ کسی کو منوانا چاہے تو مثال کے طور پر مجھے کوئی گن پوائنٹ کے اوپر یہ کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں ہے 10 ہیں، تو میں زبان سے تو کہہ دوں گا، اندر میرا منوا لے گا، وہ اندر وہ میرا نہیں منوا سکتا۔ یعنی جہاں تک تعلق آپ کے کنسپٹ اور آئیڈیالوجی کا ہے اس میں جبر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی تو اللہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ قد تبین الرشد من الغی، انسانی شعور میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ سچ کو سچ مانتا ہے اور غلط کو غلط مانتا ہے، چاہے اس کی زبان اس کا ساتھ نہ دیتی ہو۔ میں زبان سے جتنا مرضی کہتا رہوں کہ میں نہیں مانتا، میرے اندر سے گواہی آتی ہے۔ اب اس چیز کے اوپر کیسے آپ جبر کر سکتے ہیں؟ خارجی طور پر ایکسٹرنل انفلوئنس کیسے ہو سکتا ہے میری آئیڈیالوجی کے اوپر؟ کتنے قادیانی پاکستان کے اندر رہتے ہیں، پاکستانی آئین کو نہیں مانتے، چاہے اوپر اوپر سے کہتے رہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، کو منوا سکتا ہے؟ یہ ہے وہ سارا کانسیپٹ جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ یعنی یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی جو جبلی اور فطرتی دائیا ہے آپ کے اندر، جو جبلت ہے آپ کے اندر، وہ آپ کو جبر کروا ہی نہیں سکتی، آپ جبر کر ہی نہیں سکتے اپنے اندر کے ساتھ۔ تو آپ کسی چیز کو بالجبر مان یا رد نہیں کر سکتے۔ تو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ ہے سارا مدعا۔ اب آتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ اس آیت میں دین کو منوانے کے اندر جبر نہیں کیا جا رہا۔ اس آیت میں پورا آپ پڑھیں، یہ آیت خاص طور پر اپنے پورے سلوک کے اعتبار سے اہل کتاب کے لیے ہے، کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ آگے جملہ مکمل آپ پڑھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، یعنی وہ جو کتاب دیے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب کو۔ اہل کتاب کی 10 کمانڈمنٹس جو ہیں، جن کو 10 تختیاں جو دی گئی تھی، لوہا 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، جن کو بک آف ڈیٹرانومی میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی دین پر چلے گا وہ اس کو قتل کر دو۔ اللہ کے علاوہ جو کسی کے پیچھے چلے گا یا اللہ کے علاوہ کسی دین کو مانے گا اس کو قتل کر دو۔ یہ بیسیکلی اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور یہاں کہیں اچھا پھر یہ رسول سے بھی دھوکہ کھاتے ہیں، رسول سے بھی دھوکہ کھاتے ہیں کہ جی رسول سے شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے، سورہ آل عمران کی آیات ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو کہو کہ تقیم التورات والانجیل، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اپنی تورات اور انجیل کو نافذ کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبیلے کو جو رجم کی سزا دی تھی کہاں سے دی تھی؟ تورات سے نکال کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب جب اپنے ہی لائے ہوئے دین کو نہیں مان رہے تھے، اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھ رہے تھے، اور جس شریعت کو انہی کی کتابوں نے حلال و حرام کیا تھا ان کو نہیں مان رہے تھے، تو انہی کی شریعت کے مطابق ان کی سزا کیا تھی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اضافہ کیا کیا یہاں؟ اضافہ یہ کیا کہ اہل کتاب کے اوپر ٹیکس لگا دیا، جزیہ، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں مارے نہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنی کتاب نہیں یہ وہ کچھ لین دین، تو یہ جزیہ دیں، یہ ٹیکس دیں۔ کیوں؟ ان یدن وہم صاغرون، تاکہ یہ جھک کر رہیں۔ اس کے پیچھے ملٹیپل فیکٹرز ہیں، ان سے جزیہ کیوں لیا جاتا تھا؟ یہودی جو تھے یہ بیسیکلی فائنینشلی بہت سٹرونگ تھے مدینہ کے اندر، اور یہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو بڑے چوڑے لمبے سودوں کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر لون دیا کرتے تھے، اور یہ استحصال کر رہے تھے مدینہ کی عوام کا۔ جب انہوں نے استحصال کرنا شروع کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے ساتھ جنگ کی، ان کی غداری اور ان کی منافقت کی وجہ سے، اور ان کے جو ہے نا وہ
خیانت اور غداری کی وجہ سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ لگایا کہ جس طریقے سے تم لوگوں کا استحصال کرتے تھے، اب تم پر ہم بالجبر یہ جزیہ مقرر کر رہے ہیں، ان یدن وہم صاغرون، تاکہ تمہاری کمر ٹوٹے، تمہارا جو غرور اور تفخر تھا اس کو توڑنے کے لیے۔ اب یہ اس کانٹیکسٹ میں آئی آیت، تو یہ اہل کتاب کے ساتھ خاص تھی، اس کو لگا دیا عمومی دین کے اوپر، اور کہتے ہیں جی کانٹراڈکشن ہے، کیونکہ یہ آیت کے اندر لکھا ہوا ہے من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے جو اہل کتاب میں سے ہیں، سب کے ساتھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تھا ان کا دوسرا کانٹراڈکشن۔ تیسرے کانٹراڈکشن کے اوپر چلتے ہیں، میں جلدی جلدی چل رہا ہوں۔ یہ کانٹراڈکشن ایک ہی آیت کے اندر ہے، یہ بہت زیادتی انہوں نے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چلیں اللہ کا خوف نہ صحیح، انسان نے شیشے کے اندر اپنا منہ دیکھنا ہوتا ہے، بندہ اسی سے ڈر جاتا ہے کہ یار میں کیا یہ ہٹ دھرمی کر رہا ہوں، کیا زیادتی کر رہا ہوں۔ اور وہ ملحد مقلد جو تھا اس نے کہا بھی کہ یار اس بندے کو جو یہ اعتراض پیش کر رہا تھا اپنے چینل پر، اس کی ویڈیو موجود ہے، کہ اس نے بندے کو کہا بھی کہ یار یہ 65 66 نمبر آئے تھے، یہ آگے پیچھے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، مگر وہ کہا جی آگے 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 چلیں آگے چلیں۔ اچھا، اب یہ آیت کیا ہے، یہ اعتراض کیا ہے جی؟ تیسرا، سورہ انفال چیپٹر 8، سوری جی چیپٹر 8 ہے ورس 65، اے نبی مومنوں کو آپ قتال کے اوپر ابھاریں، ان میں سے اگر 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر وہ 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب ہوں گے۔ کتنے کا آنکڑا آیا، فگر کتنا آیا؟ ایک کے مقابلے میں 10، یعنی اگر 10 ہوں گے تو وہ کتنوں پر بھاری ہوں گے؟ 100 پر، 20 ہوں گے تو 200 پر، اور 100 ہوں گے تو 1000 پر، یعنی ایک ایک بندے کے مقابلے میں 10 بندہ آئے گا۔ یہ کون سی آیت بتا رہی ہے؟ 65۔ اور ان کانٹرڈکشن انہوں نے کیا ثابت کیا کہ دیکھیں جی 66 آیت کیا کہہ رہی ہے، 66 آیت کہہ رہی ہے کہ اگر تم میں 100 ہوں گے تو وہ 200 پر آئیں گے، اور 1000 ہوں گے تو 2000 پر، تو آنکڑا کیا چینج ہو گیا؟ ایک کے مقابلے میں 2، یعنی پہلی آیت میں ایک مسلمان کے مومن کے مقابلے کے اندر 10 کافر آ سکتے ہیں لڑنے کے لیے، تو وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور 66 آیت کے اندر کیا آنکڑا ہے کہ ایک مومن کے مقابلے کے اندر 2 کافر آ سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کرے گا۔ یہ ہے جی کانٹرڈکشن، یہ کہتے ہیں جی ملحدین کہ یہ کانٹرڈکشن ہے۔ ان کو اتنا نہیں پتا کہ یہ دونوں آیتیں اوپر نیچے آئی ہیں، کیا کانٹرڈکشن کنٹینیوس سٹیٹمنٹ کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی ایک جملہ مکمل چل رہا ہے، اس جملے کے اندر یہ کانٹرڈکشن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ کانٹرڈکشن کیسے ختم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 66 جو ہے اس کے شروع میں لفظ آ رہا ہے، آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، جو نیچے آیت ہے الآن خفف اللہ عنکم۔ یہ الآن جو ہے، یہ الآن اشارہ کر رہا ہے کہ اس کا تعلق پچھلی آیت کی کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ہے، یعنی پچھلی آیت میں جو چیز بیان کی گئی ہے اب اس کے اندر رد و بدل اور تبدیلی ہونے والی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ الآن، مگر اب نہ، اب یعنی فرام ناؤ آن، ٹھیک ہے، فرام آن ورڈز، یہ کہا گیا ہے اس آیت کے شروع میں ہی۔ تو جب کہا جا رہا ہے فرام ناؤ آن یا اب سے، تو اب سے جملہ ابتدا ہوتا ہے، اب سے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ تھا، تب کوئی بندہ کہتا ہے فرام ناؤ آن، فرام آن ورڈز، اب سے۔ تو الآن جو جملہ لفظ ہے 66 کے اندر، وہ تقاضا کر رہا ہے کہ پچھلی آیت کو اس کے ساتھ جوڑ کر پڑھا جائے۔ تو کیا ہے اگلی آیت میں کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، کہ اب سے اللہ نے تمہارے اوپر تخفیف کر لی ہے، یعنی اب اللہ وہ کلیہ، وہ قاعدہ نہیں لگائے گا کہ ایک کے مقابلے میں 10 لڑیں یا 100 کے مقابلے میں جو ہے وہ 1000 لڑیں۔ اللہ ایسے نہیں کہہ رہا، کیوں؟ کیونکہ اس نے جان لیا ہے کہ تم میں اب لوگ کمزور بھی آ چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا تو اسلام کی چمکتی ہوئی تلوار کے سائے میں غلبہ پانے والی جو سلطنت تھی، اس میں کچھ لوگ غلبے کی وجہ سے اسلام لے کر آ رہے تھے، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، ٹرینڈ سیٹرز، یعنی اسلام اس سلطنت میں ٹرینڈ سیٹر بن گیا تھا، تو لوگ کھینچے چلے آتے تھے، تعلیم ہوتی نہیں تھی، عقیدہ ہوتا نہیں تھا۔ اب مکے میں جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے، ان لوگوں کی طرح تو کسی کا ایمان نہیں تھا نا، انہوں نے تو مارے کھائی ہوئی تھی، ہجرت کی ہوئی تھی، بال بچے چھوڑے ہوئے تھے، کاروبار تباہ کیے ہوئے تھے، ان کے مقابلے کا تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔
تو جو لوگ مدینے میں ایمان لے کر آئے اور پھر کئی جنگوں کے بعد لے کر آئے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم میں کمزور ان فیکم ضعفا، اب تم میں کمزور لوگ بھی شامل ہو چکے ہیں، تو اب مومنوں کی وہ حالت نہیں رہی جو پہلے تھی، یعنی ایک کے مقابلے میں 10، اب تم میں ایک کے مقابلے میں 2 ہوں گے. یہ ہے ساری آیت. اور یہ کہتے ہیں جی کانٹراڈکشن. اللہ کا ڈر نہ ہو تو بندے کو شیشے کے اندر دیکھ کر اپنی شکل کا ہی ڈر ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو بھی منہ دکھانا ہوتا ہے. یہ جی تیسرا اعتراض. اب چلتے ہیں جی ہم اگلے اعتراض کی جانب. آپ کی اسکرین کے اوپر لیں جی، یہ بڑا مزے کا ہے، یہ مجھے بھی پسند آیا، یہ مجھے پسند آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیا ہے، میں نے بھی آج سے پہلے یہ اعتراض نہیں سنا تھا. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اعتراض آج سے پہلے میں نے نہیں سنا تھا، اور مجھے یہ اعتراض سن کے مزہ بھی آیا کہ اس کا جواب دینا چاہیے ایسی اعتراضات کا. آپ کی اسکرین کے اوپر ہے جی سورہ الزمر. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں جب یہ پہنچے نا تو ان کو نام نہیں پڑھنا آ رہا تھا، سورت کا نام. میں حیران ہوتا ہوں کہ سورت کا نام نہیں پڑھنا آ رہا، عربی نہیں پڑھنی آ رہی، عربی غلط پڑھ رہے ہیں، مگر اعتراضات کرنے ہیں. اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی سائنٹیفک ایرر نہیں ہے، یہ تو آپ بغیر عربی کا بھی. اور بھائی قرآن آیا ہے عربی کے اندر، میں جب تک عربی ورڈ کو نہیں سمجھوں گا مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ میرے پیارے بھائی کمال ہو گئی ہے یار. مثلا یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں فرانسی زبان مجھے آتی نہیں ہے اور کسی فرانسی جو ہے نا کتاب کا ترجمہ میرے سامنے رکھ دیا جائے اور میں جناب اصل متن کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دوں. کم آن یار، دیٹس ناٹ فیئر. تو یہ آیت ہے آپ کے سامنے سورہ زمر. چوتھے اعتراض کی طرف چلتے. سورہ زمر چیپٹر 39 ورس 53. بڑے توجہ سنیے گا، نئی چیز ہے. کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کیا بیان ہوا ہے؟ کل یا عبادی، اے نبی آپ کہہ دیں میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ بے شک سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یعنی اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ سب گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور کہتے ہیں کانٹراڈکٹ کیا کر رہا ہے؟ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے یہ آیت آپ کی اسکرین کے اوپر، سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 116. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں البتہ وہ بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ چاہے جس کو چاہے. جس نے اس کے ساتھ شرک کیا اللہ کے، وہ بہت دور کی گمراہی کے اندر ہے. اب ناظرین توجہ کریں، وہ کہتے ہیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سب گناہوں کو بخش دیتا ہوں. اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سب کو بخشتا ہوں مگر شرک کو نہیں بخشتا. تو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کانٹراڈکشن ہے کہ ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، یہ آیت میں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا آپ کی اسکرین پر، اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں سب کو نہیں بخشتا، ہاں شرک کو نہیں بخشتا، ہاں سب باقی سب کو بخش دیتا ہوں، شرک کو نہیں بخشتا. کہتے ہیں یہ ہے کانٹراڈکشن. اب ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کانٹراڈکشن کیوں پیش آیا. اصل میں دو مختلف مقامات پر دو مختلف مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے. ایک جگہ پر یہ ہے کہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو یہ آیت ہے نا یہ کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کر استفسار کیا کہ اللہ کے رسول ہم بڑے گناہ کرتے ہیں، ابھی بھی ہم میں بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، شرمندہ، نا امیدی، بڑے پشیمان، جی ہم نے بڑے گناہ کر دیے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس طرح کچھ لوگ نا امیدی لے کر منہ پر لٹکا کر شرم سے وہ لوگ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم نے تو اتنے گناہ کیے تھے اسلام لانے سے پہلے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو یہ آیتیں نازل ہوں. تو کہا کل، اے اللہ کے رسول، یا عبادی الذین، میرے بندوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا یہ آیت اس سینیریو میں آئی. اب اگلی آیت پڑھیں. اگلی آیت پتہ کیا کہتی ہے؟ اگلی آیت کہتی ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اس کے لیے سر تسلیم خم کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری طرف عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ ہو سکے.
دونوں آیتیں ملا کر پڑھیں تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ پتہ کس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، ہر گناہ کو معاف کر دوں گا. کب تک؟ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے یا جب تک عذاب نہ آئے. اور جو شرک کا بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اس حالت میں مر جاتا ہے. اس آیت میں بیسیکلی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، ساری زندگی، اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، اسی حالت میں شرک بھی کرتا رہا ہے، اے ٹو دی گناہ، اسی حالت میں مر جاتا ہے. تو یہ اللہ پر ہے کہ اللہ دوسرے گناہ معاف کرے نہ کرے، مگر شرک معاف نہیں کرے گا. مگر اگر وہ بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے مگر مرنے سے پہلے، عذاب آنے سے پہلے، زندگی ختم ہونے سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ شرک بھی معاف کرے گا. اگر اس آیت کو آپ کانٹرڈکشن سمجھیں اس آیت کا کہ جی اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرتا، باقی سب معاف کر دیتا ہے، اور یہاں کہہ رہا ہے سب معاف کر دیتا ہے، تو اپنی زندگی کے اندر شرک سے توبہ کر کے دیکھیں، اللہ معاف کر دے گا. یعنی یہاں پر بیسیکلی دو مختلف مضمون بیان ہو رہے ہیں کہ کوئی انسان اپنے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک بھی. مگر اگر وہ مر گیا اس حال میں کہ وہ شرک بھی کر رہا تھا، دوسرے گناہ بھی کر رہا تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے مگر شرک اس کا معاف نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر چکا ہوا ہے، تو شرک معاف نہیں ہوگا. تو یہ دو آیتوں کا جو کانٹرڈکشن وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ حقیقت میں مضمون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. دیکھیں اگلی آیت میں اس چیز کو بیان ہو گیا جو میں نے نقطہ رکھا ہے. یہ کہاں سے میں نے موت کا نقطہ لیا کہ موت سے پہلے پہلے آپ جتنے بھی گناہ کریں، چاہے شرک کر رہے ہیں، شرک بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے موت سے پہلے. یہ آیت کے اندر وہ دیکھیں نیچے چیپٹر 39 ورس 54، اسی آیت کی اگلی جہاں سے ان کو غلطی لگی ہے کہ وہ انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ اسلموا لہ من قبلی، اسلام لے آؤ، توبہ کر لو، سرنڈر کر لو، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، مگر اس کے بعد تمہیں پھر نصرت نہیں ملے گی. یہ ہے سارا مدعا. اور اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جتنے ہیں گناہ معاف کر سکتا ہے، مگر شرک بہرحال اللہ ہر صورت توبہ سے معاف کرے گا، اس کے علاوہ معاف نہیں کرے گا. اور وہ توبہ کب کرنی ہے؟ مرنے سے پہلے. وہ اس آیت کے اندر بیان ہو گیا. تو یہ کسی قسم کا کانٹرڈکشن نہیں ہے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. اگلے کانٹرڈکشن کی طرف چلتے ہیں. یہ تھوڑا سائنٹیفک قسم کا تھا اور اس پر بڑا چہکا وہ ملحد جو ہے نا آپ کی اسکرین کے اوپر، سورہ فرقان چیپٹر 25 ورس 54، یہ بھی غلطی لگی ہے. فرماتے ہیں جی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی، اور تمہارا رب قدرت والا ہے. کہتے ہیں جی یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے اللہ جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا. کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا پانی سے، اور کہتے ہیں یہ چیز ٹکرا رہی ہے قرآن کی دوسری آیت سے. کون سی آیت؟ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر. کہتے ہیں جی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 6 چیپٹر 6 ہے ورس 2. کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں پانی سے بنایا. اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ تو جناب کانٹرڈکشن ہو گیا کہ ایک جگہ پر کہا جا رہا ہے پانی اور ایک جگہ پر کہا جا رہا ہے مٹی. دیکھیں یہاں بھی دو مختلف مضمون بیان ہو رہے ہیں، ایک مضمون نہیں ہے. کانٹرڈکشن کے لیے جو ایرسٹوٹلین لاجک ہے اس کے مطابق ایک ہی مدعا میں، ایک ہی سبجیکٹ میں دو مختلف عبارتوں کا ہونا کانٹرڈکشن ثابت کرتا ہے. مگر اگر تفصیل پڑھنے کے بعد ایک مدعا نہیں بلکہ دو مضمون بیان ہو رہے ہوں، یا ایک ہی مضمون کا ڈفرنٹ ڈائمینشن اور ڈفرنٹ ایسپیکٹ بیان ہو رہا ہو، تب بھی وہ کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں اس آیت کے اندر بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے آغاز انسانیت کا بیان کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ نے پانی سے انسان کو بنایا، وَجَعَلَهُ نَسَبًا، اس کا نسل چلائے، اس کے رشتے چلائے. یعنی رشتے چلنا اور پھر تعلقات دنیا میں بننا. پھر آگے اللہ کہتا ہے وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب جو ہے وہ قدرت والا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا آغاز پھر اس کا نسل بعد نسل سے اس کا تعلق قائم کیا ہے، کیونکہ وہ نسب بناتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک لینج بناتا ہے. تو اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ پانی سے. چاہے آپ یہ سائنٹیفکلی سمجھیں تب بھی پانی سے آغاز ہوا ہے، چاہے آپ پانی کے قطرے سے سمجھیں تو وہ بھی سپرم کا جو ایک سیل ہے. ٹھیک ہے، تو
جو स्पर्म है वो भी पानी है, तो उससे आगाज हुआ है। तो यहां पर बेसिकली आगाज इंसानियत का जिक्र है। और दूसरी आयत में जहां मट्टी कहा गया है, उसमें बेसिकली जो इंसान पानी के बाद बनकर जो शक्ल में आता है, वो फिर अपनी मौत तक को जो सफर है उसका जिक्र किया जा रहा है। यानी इस वक्त जो मैं और आप मट्टी की शक्ल या एक पुतला बनकर या एक इंसान बनकर आगे चल पड़े हैं ना, उसका वो कहां से मैंने लिया है, देखें इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा कज़ा अजलन व अजलुम मुसम्मा इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। अल्लाह ताला बयान करते हैं वही है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, सुम्मा कज़ा अजलन, फिर एक मुकर्रर मुद्दत कर दी, व अजलुम मुसम्मा इंदहु सुम्मा तमतरून, और वो मुसम्मा अजल जो है यानी मुकर्रर मुद्दत है वो उसी के यहाँ है, सुम्मा अंतुम तमतरून, फिर भी तुम शक करते हो। ये किस लिए कहा कि फिर भी तुम शक करते हो? मौत, यानी कुफार सबसे दुनिया की सबसे बड़ी जो हकीकत है, स्टैब्लिश फैक्ट हर तरह से, वो क्या है? मौत, कि इंसान को मौत आएगी, उसको कहते हैं अजल। यानी कहते हैं लुकमा अजल बन गया, फला इंसान हादसे में लुकमा अजल बन गया, यानी मौत का वो जो है ना, वो मौत के सफर पर चला गया। तो यहाँ अल्लाह ताला बेसिकली इस गोश्त पोस्ट का जो इंसान बन गया है, जो मौत की तरफ सफर कर रहा है, हम सब लोग अपनी जिंदगी में, उसका जिक्र किया है। तो वो तो मट्टी से ही बना है उसका आगाज तो मट्टी से है। तो ये मट्टी का पुतला जो आपके सामने नजर आ रहा है, तो ये दो चीजों में फर्क समझिए। अगले इतराज की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ा अच्छा है, इसमें भी जो ठोकर लगी है वो निस्बत की तरफ लगी है। अगला इतराज आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जी करते हैं जी, चैप्टर 64 की आयत 11 फरमाते हैं जी, माँ असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कहते हैं जी कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर अल्लाह के हुक्म से। कहते हैं जी इस आयत में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि जो भी मुसीबत तुम्हें आती है ना, वो किसकी तरफ से आती है? अल्लाह की तरफ से। अच्छा, कहते हैं ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट करती है कौन सी आयत के साथ? दूसरी आयत के साथ। कहते हैं ये आयत है जी, चैप्टर 42 वर्स 30, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। कहते हैं तो तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है उसका सबब वही है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया। अच्छा, कहते हैं जी देखें इस आयत के अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम्हारे हाथों ने किया उस वजह से तुम्हें मुसीबत पहुंचती है, और इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पहुंचती कोई मुसीबत मगर अल्लाह की तरफ से। तो ये है क्या? ये कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरफ अल्लाह की तरफ से, एक तरफ इंसान की तरफ। असल में ये अरबी को ना समझने और कुरान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेने की वजह से पैदा हुआ है ये इश्काल। तवज्जो कीजिएगा भी, ये देखें जी अल्लाह ताला यहाँ पर कहते हैं अल्फाज का इस्तेमाल किया, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, बिइज़्निल्लाह, मिन अल्लाह नहीं, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। यानी जो भी मुसीबत आपको पहुंचती है उसको आप तक पहुंचने में अल्लाह की इजाजत चाहिए होती है, वो आपकी तरफ से ही रही होती है। मगर चूंकि अल्लाह इस पूरी कायनात का खालिक है, तो जब तक उसकी इजाजत नहीं होगी कोई मुसीबत भी आपकी तरफ नहीं आ सकती। इसकी मिसाल ऐसे समझे कि एक बंदा जो है वो, उसको गोली लगती है, वो मर जाता है। दूसरा बंदा है उसको गोली लगती है, वो बच जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों को गोली लगी है, दोनों को गोली लगी है, मगर एक पर वो मुसीबत का इज़न अल्लाह ने मौत का नहीं रखा, इजाजत नहीं दी मौत को, वो बच गया। दूसरे को इजाजत दी है, वो मर गया। तो यहां पर इज़न का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मीन अल्लाह का नहीं, इज़न का। तो इज़न का मतलब है कि मुसीबत आपको अल्लाह के हुक्म से ही आ रही है, मगर उसने जो कवानीन और असबाब क्रिएट किए हैं जिनको आप इख्तियार करते हैं, तो वो मुसीबत आपकी शक्ल में आती है, वो है सारी आपकी तरफ आ जाती है। ये बेसिकली दूसरी आयत के अंदर बयान हो रहा है, मगर इसको आप समझे कि इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, अब दूसरी आयत को ले लें, दूसरे आयत के अल्फाज क्या हैं? अच्छा, ये जो आयत है ना, इसके भी आखिर में अल्फाज हैं जो मेरे मुद्दे को बयान कर रहे हैं कि ये तजाद नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तो नहीं पहुंचती तुम्हें कोई मुसीबत मगर तुम्हारे हाथों से। कुरान की एक दूसरी आयत में है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास, जमीनों खुश्की और तरी में जो फसाद फैला हुआ है वो इंसानों की वजह से फैला हुआ है, अपने हाथों की कमाई है। तो इसमें झूठ क्या है? यानी इंसानों के जो अपने असबाब को, रिसोर्सेज को और दुनिया के वसाइल को इस्तेमाल करने के बाद जो तबाही और भयानक किस्म की दुनिया इस वक्त तख्लीक की है, उसके नतीजे में आप पर मुसीबतें आती हैं। अब अगली आयत देखें, व याफू अन कसीर,
بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. یہ ہے وہ باذن اللہ جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے. یعنی ہر مصیبت کا آپ کے ہاتھوں کا ہی جو قوانین، جو اللہ نے اسلوب اور جو اسباب اللہ نے کریٹ کیے ہیں، وہ انہی کے افراد و تفرید سے آپ کے اوپر مسلط ہوتے ہیں جو مشکلیں آپ پر آتی ہیں. مگر اللہ بہت سی چیزوں کو منع بھی، روک بھی دیتا ہے آپ سے، کتنی مصیبتوں کو. یہ ہے وہ اذن اللہ. اس آیت میں کیا ہے؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے اللہ، اور یہاں کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ. یہ ہے فرق. اس کو ایک اور طریقے سے ناظرین سمجھے، توجہ بڑی رکھنی ہے آپ نے. اس آیت کے تضاد کو متن کے علاوہ مفہوم سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں، ایک کام کی نسبت متعدد افراد کی طرف ہو سکتی ہے. مثال اس کی کیسے سمجھیں؟ مثال کے طور پر ایک فوج بارڈر پر جنگ لڑ رہی ہے، اور وہ جنگ لڑنے کے نتیجے میں اس علاقے کو فتح کر دیتی ہے. جب وہ علاقے کو فتح کرتی ہے تو نیوز میں آتا ہے کہ جی، مثال کے طور پر امریکہ جو ہے وہ جناب عراق پر حملہ کر دیا، اس نے عراق کو اس نے فتح کر لیا. تو کہا جائے گا جی جی بش نے یا اوباما جو ہے اس نے عراق کو فتح کر لیا. اور ایک جگہ پر کہا جاتا ہے جی امریکن آرمی نے عراق کو فتح کر لیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ دونوں، ایک بندہ اٹھ کے کہے جی یہ تو کانٹرڈکشن ہو رہا ہے، تضاد ہو رہا ہے، تو اس کی عقل پر ماتم ہی ہوگا، کیونکہ دونوں اپنی جگہ پر حقیقتیں ٹھیک ہیں. ایک جگہ پر نسبت حقیقی کر لی گئی ہے فوج کی طرف، اور ایک طرف نسبت جو ہے وہ مجازی کر لی ہے حکمن، کہ جس کا حکم سے وہ لوگ آئے تھے، یا جس کے انڈر وہ لوگ ہیں، جس کے سپرویژن میں وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مثال سے آپ سمجھیں کہ بعض اوقات نسبتیں مختلف ہوتی ہیں. ملحدین کے لیے ایک تھوڑی سی بڑی لائٹر نوٹ کے اوپر مثال دے کر بھی سمجھا دوں اس نسبت کی. میاں بیوی کے تعلق میں مرد اور عورت کا ایک ازدواجی تعلق ہوتا ہے، پروڈکشن کا، ریپروڈکشن کا. وہ تعلق قائم کرتے ہیں جس کو آپ سیکشل ریلیشن کہتے ہیں. جب وہ ریلیشن قائم کرتے ہیں تو 9 مہینے کے بعد اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے بچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے، عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے، تو اس کو آپ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں وہ آپریشن کر کے اس بچے کو نکالتے ہیں، یا کیسے بھی اس بچے کو نکالتے ہیں، وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کی پیدائش میں. اب کوئی بندہ آ کر کہے کہ جی اس بچے کو جو ہے نا یہ فلاں ملحد نے پیدا کیا ہے جس کی وہ بیوی تھی. ایک جگہ پر ڈاکٹر کہے نہیں جی نہیں میں نے بھی پیدا کیا ہے، تو کوئی اٹھ کر کہے جی یہ کانٹرڈکشن ہو گیا. نہیں، کیونکہ جو عمل کی نسبت ہے وہ ایک سے زیادہ لوگوں کی طرف کی جا سکتی ہے اپنے حکم کے اعتبار سے، کیونکہ اس کام کی نوعیت وہ تقاضا کر رہی ہے. تو اس دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ حقیقتاً اللہ کے اذن، اللہ کے قوانین اور اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کے تحت ہو رہا ہے، مگر وہ علت اور معلول، کاز اینڈ افیکٹ کے اوپر ہو رہا ہے، تو انسان اس کو کر رہے ہیں. اس طریقے سے استداد کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا جی، اگلا اعتراض یہ کلیئر ہو گیا جی. اگلے اعتراض کی طرف چلتے ہیں جو ان کا آخری اعتراض تھا، 7واں اعتراض. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر، یہ اعتراض بھی پرانا ہے. مجھے یاد ہے میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو میری 1-2 دفعہ ڈیبیٹ ہوئی تھی تو یہ اعتراض پیش کیا گیا تھا. کافی پرانا ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے ہم سامنے لاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیا ہے. یہ آخری اعتراض ہے. اس کے بعد ہم کالز کا سیشن جو ہے وہ کوسچن آنسر کا سیشن شروع کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. سورہ الانشقاق ہے، سورہ الانشقاق، چیپٹر 84 ورس 10. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، یعنی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے یعنی بیک سائڈ پہ دیا جائے گا، پیچھے، پیٹھ پیچھے. یہ آیت کانٹرڈکٹ کر رہی ہے جی اس آیت سے ان کے بقول. چیپٹر 69 ورس 25. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، اور اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا؟ کہتے ہیں جی یہ تو قرآن میں کانٹرڈکشن ہو گیا. ماشاءاللہ جی، ایک شیخ صاحب نے ہمیں نیچے جوائن کیا. میں انشاءاللہ کال کا لنک سٹارٹ کر رہا ہوں. شیخ صاحب اہلاً و سہلاً، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں.
بلکہ میں شیخ صاحب آپ کے لیے لنک پہلے دے دیتا ہوں تاکہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم پھر سوال و جواب کا جو ہے وہ سیشن جب سٹارٹ کریں تو آپ میرے ساتھ ہوں۔ جی میں نے لنک جو ہے اس وقت کمنٹس کے اندر دے دیا ہے۔ اچھا جی، ہم اپنے اعتراض کی طرف چلتے ہیں۔ مین وائل شیخ صاحب آپ کلک کریں اور جوائن کریں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اور پھر ہم اس آخری اعتراض کو لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے۔ اچھا جی، اچھا اس آیت کے اندر ناظرین لکھا ہوا ہے کہ پیٹھ پیچھے، اور اس آیت پر لکھا ہوا ہے کہ دائیں بائیں طرف۔ اب اعتراض کرتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے ہے یا بائیں طرف؟ اس کی جو توجیہ سب سے خوبصورت مجھے ابھی تک نظر آئی ہے وہ مولانا ابو الاعلی مودودی صاحب نے، سید ابو الاعلی مودودی صاحب نے تفہیم القرآن کے اندر کی ہے، بڑی پیاری۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو نا امیدی اور مایوسی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے عیب کو، اپنی شکست کو چھپاتا ہے اور حت الوسع کوشش کرتا ہے، حت الوسع کوشش کرتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہ ہی لینی پڑے، اس چیز کا سامنا نہ ہی کرنا پڑے۔ جو بائیں ہاتھ کا نامہ اعمال ہے نا، وہ یقیناً قرآن کی سمبولک ٹرم کے اندر کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا لیفٹ سائڈ پہ دیا جائے گا، بائیں سائڈ ایک سمبل ہے نیگیٹیوٹی کا، اسلام اور ریلیجس پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے۔ تو جب بائیں طرف دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کے ساتھ برا معاملہ ہوا ہے، وہ فیل ہو گیا ہے، شکست ہو گئی ہے، تو وہ بندہ نا امید ہو کر کوشش کرے گا کہ مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جائے، اور وہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لے گا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جب کسی بچے کو اسکول کلاس کے اندر مار پڑنے لگتی ہے، ہاتھ پہ اسٹک مارنے لگتے ہیں، تو وہ بچنے کے لیے ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے بچنے کے لیے، کس چیز سے؟ کہ مجھے یہ اسٹک یا چھڑی نہ کھانی پڑے، نہ مار کھانی پڑے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ شرمندہ ہو کر پیچھے کرتا ہے؟ اسی آیت کے اندر جس کو کانٹرڈکشن کے لیے بیان کر رہے ہیں نہایت افسوس کے ساتھ، مگر چونکہ انہوں نے اعتراض کرنا تھا، اگلی آیت بیان نہیں کی۔ دیکھیں پوری آیت اب پڑھنی ہے آپ نے، جہاں پر بائیں سائڈ کا کہا جا رہا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ بائیں سائڈ پر دینے والا جو ہے اس کا اختلاف تھا، اور یعنی وہ شرمندہ ہوا تھا بائیں سائڈ پہ، اس لیے اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اچھا کہتے ہیں جی چیپٹر 69 ورس 25، اما من اوتیا کتابہ بشمالی، رہا وہ کہ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، کہے گا کاش، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیا، اور مجھے یہ خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہوا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آتی تو میں ختم ہو جاتا، کاش مجھے موت آتی میں ختم ہو جاتا، اس کے بعد مجھے اٹھایا نہ جاتا، مجھے پوچھا نہ جاتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا نامہ اعمال کہاں دیا جائے گا؟ بائیں سائڈ پر۔ تو جب بائیں سائڈ پر نامہ اعمال دینے کے نتیجے میں وہ اتنا شرمندہ ہوگا تو وہ چھپائے گا اس کو، تو جب وہ چھپائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی پیٹھ کے پیچھے لے جائے گا، تو اپنی پیٹھ کے پیچھے لے جائے گا، مگر یہ چیز اس کو فائدہ نہ دے گی اور اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما ہی دیا جائے گا۔ یہ مودودی صاحب نے توجیہ کیا، بڑی پیاری۔ اس کی ایک اور مثال دوں بڑی فرینکلی سی، وہ مثال یہ ہے کہ آپ کبھی کسی پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، تو کبھی کسی پولیس والے نے رشوت لی ہو تو آپ اس کو سیدھے ہاتھ سے پکڑانے لگے نا، تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں ٹیبل کے نیچے سے، کہتا ہے اوپر نہیں نہیں ادھر سے پیچھے سے، کہتا ہے پیچھے پیچھے پیچھوں پیچھوں پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کو معیوب سمجھتا ہے، معیوب سمجھتا ہے، وہ برا سمجھتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں، پبلک دیکھے کہ میں رشوت لے رہا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے پیچھے 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 پڑا، میرے پیچھے ہاتھ رکھ دے، یہ ٹیبل کے نیچے سے دے دے۔ تو جب کسی کا نامہ اعمال جو ہے وہ برا دیا جائے گا تو وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہی ہوگا، وہ کہے گا یار میرے پیچھوں دی پڑھا دیو، تہاڈی مہربانی مینوں سارے سامنے نہ دیو بائیں ہاتھ۔ ایک تو اس کی یہ تو جی، ایک تو جی یہ ہے کہ ہاتھ پیچھے بھی کر لے تو کیا پیچھے بایاں ہاتھ کیا دایاں ہو جاتا ہے؟ یعنی میں دونوں ہاتھ پیچھے باندھتا ہوں اگر، تو میرا بایاں ہاتھ کیا ختم ہو جاتا ہے؟ دایاں ہو جاتا ہے؟ تو پیچھے کر کے بھی بایاں رہتا ہے، تو پیچھے اور بائیں دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں، تضاد تو ہے نہیں اس میں۔ تو اس کی حقیقت کو سمجھے، تو یہ تین چار طریقے سے آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ لے جی اختتام ہو گیا ہمارے ان پوائنٹس کا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سیریز وائز چلائیں، اور کچھ ایسے اعتراضات کانٹرڈکشنز قرآن کے حوالے سے جو لائے جاتے ہیں ان کے اوپر ہم مزید انشاءاللہ بات کریں گے۔ جو لنک ہے ہم نے کمنٹس کے اندر دے دیا ہوا ہے، میں دوبارہ اس کو کمنٹ کے اندر دے دیتا ہوں۔
میں نے بیسیکلی شیخ صاحب کے لیے سب سے پہلے دیا تھا، مگر شیخ صاحب نے ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کیا. آئی ہوپ کہ شیخ صاحب اس کو سیٹ کر رہے ہوں گے، کیونکہ شیخ صاحب نارملی اپنے دوسرے سسٹم سے آتے ہیں. شیخ صاحب جوائن کرتے ہیں تو میں ان کو انشاءاللہ لے لوں گا. لیں جی، باقاعدہ ہم کالز کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. اگر کوئی دوست احباب جو ہیں وہ لائیو کوشچن نہیں کرنا چاہتے تو وہ نجی طور پر مجھ سے واٹس ایپ کے اوپر، یا واٹس ایپ کے اوپر کال نہیں، آڈیو بھیجیں مجھے. زیادہ بہتر ہے کہ آڈیو بھیجیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کوئی مشورہ دینا چاہیں، کسی ٹاپک کے حوالے سے، ہماری ٹیم کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ضرور کریں. اب ہم باقاعدہ بسم اللہ کوشچن آنسر سیشن کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت پہلے کالر ہیں ہمارے پیارے دوست مصور بٹ صاحب. جی مصور صاحب. السلام علیکم عامر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. میرے بھائی آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ جی بس الحمدللہ. عامر، میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے جس ٹاپک کو چھیڑا ہے نا آج، اتنے جو میں نے سنی ہے وہ مقلد مولد کی تو میں نے ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن آپ نے جو پوائنٹس بیان کیے ہیں نا، یہ جو میں نے سنا ہے آپ کی زبان سے، اتنے ان لاجیکل اور بچگانہ قسم کے اعتراضات جن کو ایک ایک کر کے آپ نے جن کا پردہ چاک کیا ہے، جی تو میں کہتا ہوں کہ عامر بھائی آپ ایک بہت قیمتی شخصیت، آپ بہت زیادہ بن گئے ہیں ہمارے لیے، تو اپنی ذرا حفاظت بھی کیا کریں. اچھا، تو دوسرا ایک میں حفاظت تو پوائنٹ حفاظت کی کرتا ہوں نسبت، میں، حفاظت کرتا ہوں میں، ماسک وغیرہ پہنتا ہوں یار، سینیٹائزر یوز کرتا ہوں، اور کتنی کروں. نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے یہ جو ان کا خاص طور پہ ایک جو ہے نا قادیانی جو کلٹ تھا، موضوع سے ہٹ کے بات ہے لیکن ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا حفاظت سے لے کے، کہ آپ کو پتہ ہے ان کا موڈس آپرینڈی جو تھا وہ بالکل الطاف حسین والی ایم کیو ایم جیسا تھا. تو یہ ان کا پتہ ہے الطاف حسین کا بھی ساؤتھ افریقہ میں بڑا ایک کلر گروپ تھا. تو میں بھی آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جب بھی کسی نئے آدمی سے ملیں تو اپنا پورا ذرا جو ہے نا بیک اپ رکھ کے ملیں، کیونکہ آپ بہت قیمتی ہیں اس وقت. اچھا، اللہ تو دعا جو خیر دے جی. پوائنٹ میرے، ہاں جو پوائنٹ یہ تھا جو آپ نے پہلے میں جو آپ نے آخری اعتراض کا جواب دیا نا، اس پہ میرے علامہ اقبال کا شعر میرے ذہن میں آیا، وہ جو ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، اس کا آخری مصرع مجھے یاد ہے، وہ بھی آپ ضرور سنائیے گا. اچھا، اس میں جو ہے نا مین ایک پوائنٹ میرے ذہن میں تھا جس پہ میں چاہتا ہوں آپ تبصرہ کریں، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے. ملحدین کا جو مین اعتراض ہے نا قرآن پہ، وہ میرے خیال سے یہ ہے کہ قرآن از ناٹ دا ورڈ آف گاڈ، کہ نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ یہ خود ہی معاذ اللہ اپنے پاس سے جو ہے نا لکھ لیا. اور اس پہ وہ ایک ملد کا میں نے سنا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی جو نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن اور مسلمان کا یہ کلیم ہے نا کہ یہ امی ہے، یہ کلیم ہی غلط ہے ان کے نزدیک. وہ یہ کہتے ہیں جی چلو اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ امی تھے تو السلام علیکم شیخ صاحب کو بہت بہت. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی اہلاً الحمدللہ. اہلاً. اچھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ امی ہے تو کیا نبی علیہ السلام پڑھنا سن نہیں سکتے تھے، مشاہدہ نہیں کر سکتے تھے. اس نے یہ کہا کہ جی عرب کے نبی علیہ السلام کے علاقے میں جگہ جگہ پہ یہودیوں اور عیسائیوں کے معبد تھے، تو وہاں سے لے کے جو ہے نا انہوں نے وہ قرآن میں ایڈیشنز کی اور یہ خود سے انہوں نے بنایا. اچھا، اس میں اب جب مین پوائنٹ ہے نا، اس میں جو اعتراض کا جواب ہے وہ یہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو وہ کرتے ہیں کہ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو حضرت علی نے جب انکار کر دیا رسول اللہ مٹانے سے تو نبی علیہ السلام نے خود اس کو مٹا دیا. لیکن وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مٹا کے رسول اللہ مٹا کے عبداللہ لکھا، لیکن یہ یہاں پہ وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں. جیسے آپ نے جو پوائنٹس پیش کیے ان میں بھی جگہ جگہ ڈنڈی ماری گئی ہے، حدیث میں کہیں آ کے عبداللہ لکھنے کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں صرف مٹانے کا ذکر ہے. ٹھیک ہو گیا، تو بہت اس میں شکریہ، بہت صحیح ہو. ہاں چلیں بہت شکریہ. ایک اور پوائنٹ تھا لیکن شیخ صاحب آ گئے ہیں تو میں چلتا ہوں. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی جی آپ بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ دوبارہ آئیے گا ہمارے ساتھ. شیخ صاحب آپ کو اہلاً وسہلاً مرحبا کہتے ہیں. جی آئیں ہم. تھینک یو، شکراً جزیلاً. عامر آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں، میں صرف آپ کو سننے کے لیے آیا ہوں، آپ اپنا شیخ پلیز صاحب جاری شیخ صاحب رکھیں. آپ نے
یقین کریں پر نور کر دیا ہے ماحول کو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی آمد پہ. تھینک یو. تو یہ ہے تھینک کہ یو. آپ ضرور کوئی سجیشن ہو. میں کالر لیتا ہوں. ڈاکٹر یوسف صاحب ہمارے جی ساتھ موجود ہیں. جہاں آپ کا دل کرے آپ جی کہیں. ہمارے مہمان ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر یوسف صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ السلام علیکم جناب، پوچھنا چاہتے ہیں؟ شیخ وعلیکم صاحب، السلام عامر ورحمۃ صاحب. وعلیکم اللہ. جی السلام. وعلیکم السلام. اچھا جی، یہ عامر صاحب، یہ جو آپ پس منظر بیان کر رہے ہیں ویڈیو کا کہ وہاں ایک قادیانی بھی تھا اور ایک ملحد تھا، تو وہ اس نے آبجیکشنز ریز کیے، تو وہ قادیانی ویسے تو بڑا کرتے ہیں جی ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، تو وہاں یہ مکھیاں مار رہا تھا یا اس کو کسی نے پکڑا ہوا اس کا منہ بند کیا ہوا تھا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی مربی ہیں ان میں سے 99% جو ہیں وہ تو سارے نیم حکیم ہیں. نیم حکیم، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان. تو ان کے جی پاس نالج تو ہوتا نہیں ہے. تو جی میرا یہ ہے کہ وہ جو آپ پس منظر، چونکہ آپ نے ساری سٹوری ایکسپلین نہیں کی، وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ اگر اس نے کوئی نہ کوئی جواب تو وہ دیتا نہیں. جی میں عرض کر دیتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ پھر ہم اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو میں نے ابتدائی گفتگو میں جو ہے وہ ایک تفصیل ہلکی سی دی تھی، مختصر سی ہی صحیح، اجمالی، وہ یہ تھی کہ واٹس ایپ کا ایک گروپ ہے جو کہ ختم نبوت کے حوالے سے چل رہا ہے. ہمارے بھائی چلا رہے ہیں. میں خود بھی وہاں خاکسار بطور ایڈمن مجھے انہوں نے لگا دیا ہے. حالانکہ میری کوئی زیادہ اتنی کوئی خدمات جاری بات ہے نہیں ہے. میں بڑا طالب علمی حیثیت میں ہی چل رہا ہوتا ہوں. تو وہاں ایک عرصے سے قریباً 10 ایک دن سے جو جرمنی کا وہ مربی ہے، میں اس کو برائلر ککڑ کہتا ہوں. ایک ککڑ اس وقت تو فی الحال ٹاپک نہیں ہے، تو اور نہ ہی یہ موقع اور محل ہے کہ میں اس تفصیل میں اس طریقے سے جاؤں. تو وہ برائلر ککڑ ہیں جرمنی کے. وہ وہاں پر بیسیکلی اس ملحد کی، جو آسٹریلیا سے ہیں، جن کو میں مقلد ملحد کہتا ہوں. مقلد، یہ مقلدین ہیں ملحدین میں بھی، کوئی محققین نہیں ہے. تو یہ مقلد ملحد جو ہیں، یہ ان کی ویڈیوز کو وہ بڑے بڑے اسمائل اور لاف امیجز جو ہیں ان کے ساتھ فارورڈ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، او مسلمانوں دیو جواب، تسی کلفیاں بیچن آئے ہو، تسی یہ کرنا آئے ہو، تسی وہ. اس طرح کی لینگویج وہ بندہ استعمال کر رہا تھا، سوری ٹو سے، کہ ایسے لگ رہا تھا کہ گویا وہ انڈوس کر رہا ہے ایتھیسٹ کے ان اعتراضات کو، کہ وہ قرآن میں سے ٹھٹھا اور تمسخر کر کے وہ اور آؤٹ آف کانٹیکٹ جو ہے چیزیں نکال کے تضادات پیش کر رہے ہیں. اور جب اس کو دبوچا گیا تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ مرزا صاحب کے خلاف بھی جو آپ لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ ایسے ہی کچھ ہے. حالانکہ دیکھو خدا کے بندو، ہم آپ کے سامنے 2 پیج پیچھے سے پڑھیں، 2 پیج آگے سے پڑھیں، ساری چیزیں رکھ کے آپ کے سامنے بیان کریں، یا تو آپ صفائی پیش کریں. تو یہ ایک مماثلت پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. نہایت ناانصافی کی بات ہے. اگر جی عامر اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی جی سی جی بات اس ضمن میں کروں. جی جی بسم گزارش یہ ہے کہ میرا خیال آپ حارث سلطان کی بات کر رہے ہیں. اللہ. جی 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 جی، میری اس سے بات ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں اس کی بات کو نہیں لیتا. میں یہ جو ان کا رویہ ہے، میں اس پہ 2 لفظ کہنا چاہوں گا جی کہ دیکھیں، آپ نے آج اور جس طرح سے یہ گفتگو کی ہے، جتنی میں سن چکا ہوں، آپ نے ایکچولی ان غلام احمدیوں کی ہیلپ کر دی ہے. کہ اب اگلی بات جو میں کہوں گا تو یقیناً یہ آپ کی اس ویڈیو سے پورا فائدہ اٹھائیں گے اور یہ چیزیں پیش کریں گے. اصولی طور کے اوپر مسلمانوں کو ایک لفظ کہنے سے پہلے انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا، اس وجہ سے کہ جب یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام، وی آر دا ٹرو مسلمس، یہ جب یہ دعویٰ رکھتے ہیں اور اپنے اس گدی نشین کے نام کے ساتھ یہ خلیفہ آف اسلام لکھتے ہیں، تو فرض ان کا بنتا ہے یہ فارورڈ نہ کریں، یہ ان کا جواب دیں، یہ ان پہ فرض بنتا ہے. لیکن میں آپ ایگزیکٹلی. سے عرض کروں، قرآن کے معاملے میں یہ لوگ دیوالیہ ہو چکے ہوئے ہیں. ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. سلسلہ یہ ہے کہ آج بھی کھلا ہے میدان، آئیں دیں ان کو جواب. لیکن آپ محسوس کریں گے کہ کتنے بودے یہ جواب دیتے ہیں
اور کتنے ہلکے یہ جواب دیتے ہیں، اور ان کے قرآن کا علم جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا، ان کا پیٹ ننگا ہو جائے گا. دس آئی ٹیل یو. سو ٹھیک. آپ نے تو بہت بڑی ہیلپ کر دی ان لوگوں کی کہ یہ اس چیز پہ سوچ لیں، کر لیں، اور یقیناً اب اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ الفاظ کو تھوڑا بدل کے تو یہ آپ کی باتیں آگے ان کو پیش کریں گے. میں نے صرف یہ عرض کری. شیخ صاحب بہت شکریہ، مگر شیخ صاحب کیا کریں کہ ہم لوگوں کی جو ذمہ داری ہے ایک نو طالب علم وہ ہونے ہم کے نے اعتبار نبھانی سے ہے، بالکل ہم نے صحیح ہے، نبھانی ہے بالکل صحیح ہے. یہ چیز. جی لیکن جی مطلب میرا کہ اگر صرف ہم منتھ کی لحاظ سے دیکھیں، جی اگر جی یہ جی. چیز ان کی دیکھیں، ان کے دعوے کو دیکھتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ان کا فرض ہے، ان کا کام تھا، اس سے بہت پہلے ان کو کر چکے. نہ مرزا جی مولوی غلام قادیانی موصوف اس چیز پر بات کر سکے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں. بلکہ وہ میں تو مطلب انہیں خود ایتھیسٹ جانتا ہوں، وہ شخص بذات خود ملحد تھا، ملحد سے کیسے وہ باتیں کرتے اور کیا ہوتا، نہ یہ لوگ کر سکتے ہیں. جی آپ اپنا جاری رکھیے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہو گیا جی. ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہیں، سلیم بھائی ہیں، ان کو ہم آن لائن لیتے ہیں. جی سلیم بھائی، اہلا وسہلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عامر صاحب اور شیخ صاحب بہت ہی موزوں شخصیات میرے سامنے بیٹھی ہیں، اور میں آپ کی کیا تعریف کروں. عامر صاحب سلام سر ہے آپ کو. آپ جس طرح پڑھ رہے ہیں نا، ایسے دماغ میں کہتا ہوں سالوں میں پیدا ہوتے ہیں، سالوں میں. جیسے آپ یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو. اس سالوں میں ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں، آپ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. آپ بہت ہی سر قیمتی انسان ہیں، سر معزز انسان ہے ہمارے لیے. سر اور آپ نا ایسے کریں سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ پڑھیں. یہ چیزیں سبحان لازمی اللہ پڑھیں، اور یہ الحمدللہ ماشاء تمام اللہ. تعریفیں صرف اور صرف اللہ اللہ کے لیے تعالیٰ میرے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے، طاقت دے، ہمت دے، آمین اور شیخ صاحب کو بھی اور ہمت طاقت دے اور آمین لمبی عمر کرے ان کی، ان کو اور آمین. توفیق دے اس طرح کے کام کرنے کی. میں بس یہی کہنا چاہتا تھا. میں سن کے آج آپ کی باتیں، آپ کی علم کو داد دینا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ. اللہ جزا جزاک دے اللہ آپ کو. جزاک اللہ بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں صرف یہ گزارش کروں گا اس چیز کے اوپر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے سامنے کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس کے منہ میں مٹی، یہ حدیث ملتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعریف نہیں ہونی چاہیے یا کسی کو، دیکھیں انکریجمنٹ اور چیز ہے، اس چیز سے انکریج ملتی ہے. لوگ برے کاموں کی تعریفیں کرواتے ہیں، بری شہرتیں ہوتی ہیں. اگر اچھی شہرت ہو، نیک نامی ہو، اور ایک اچھے کام کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. مگر کوشش کیا کریں. خوشامد کا پہلو جی نہیں ہونا چاہیے اس میں. ہاں، کوشش یہ کریں خوشامد کا پہلو نہ ہو. اب یہ دیکھیں، یہ جس طریقے سے کہا، یہ جو کہا ہے بھائی میرے نے کہ سالوں میں پیدا ہوتی یار، دو ہاتھ دیکھو، یعنی اس طرح نہیں ہوتا. آپ کی بڑی مہربانی، جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ نے جو الفاظ کہے اللہ تعالیٰ نظر بد سے بھی بچائے اور کبر اور تکبر سے بچائے. اللہ کبھی اپنی اس زمین کو نیک بندوں سے خالی نہیں رکھتا، کبھی نہیں خالی نہیں رکھتا. کرتا، خالی نہیں کرتا. بے شک بے شک. وگرنہ شیخ صاحب آپ کو تو پتہ ہے کہ پھر اگر یہ کہنا شروع کر دیا نا تو پھر وہ مرزا بھی تو کہتا سی نا بھائی وہ 1300 سال میں کوئی بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہ تو اپنے آپ کو انسان کامل معاذ اللہ اس کے درجے پہ لے گیا، اور کیا کچھ اس نے کر دیا. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ بھی پیدا کرنے ہوتے ہیں جی تاکہ آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ کہیں غفلت میں نہ رہ جائیں، بلکہ ان کو پتہ ہو کہ اللہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم اللہ نے کون سا کام اللہ سر انجام دینا ہے. سو اللہ اپنے اللہ بندوں سے کام لیتا ہے، اور وہی ہوتے ہیں، وہ کوئی علیحدہ کسی پلانٹ سے نہیں آتے، کوئی ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو بالکل اس کا بھرپور پبلک کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور آپ جس انداز سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اور ترقی دے. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ جی. لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانک یا رب. جی مصور بھائی نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے، ان کو لیتے ہیں. جی مصور بھائی. جی السلام علیکم ایک دفعہ پھر شیخ صاحب کو بھی اور عامر بھائی کو بھی. اچھا، میرے سے پہلے جو ابھی کالر ہو کے گئے ہیں ہمارے بھائی، انہوں نے جو بات کی ہے اس پہ مجھے وہ یاد آ گیا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. میں عامر بھائی کو سجیسٹ کروں گا، اگر کوئی عامر بھائی کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر واقعی کوئی سچے دل سے تعریف کرنا چاہ رہے تو اس کو آپ لے لیا کریں. اور سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کا جو اتنی جو شہرت بڑے شارٹ ٹائم میں پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ کہ آپ کا انٹلیکٹ ہے عامر بھائی.
اور دور جدید کے چیلنجز کا سامنا کر ہی آپ جیسا بندہ سکتا ہے، اور ان کا مقابلہ جس کا کسی فرقے سے تعلق نہ ہو، اور جو ہر طرح کے جو ہے نا جو پہلو اس کے زیر نظر ہوں۔ اچھا، دوسرا میں عامر بھائی آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا، اچھا جی 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 ہاں، جو دوسرا یہ سجیسٹ کروں گا، جو میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے میں آیا تھا اس پہ میں نے جو پوائنٹ دیے تھے، اس پہ آپ ایک پروگرام کریں کہ جو ملحدین کا اعتراض ہے نا کہ یہ جو سارا کچھ اپنی طرف سے لکھا گیا ہے، اس کا جواب دیں۔ یہ بھی ایک illogical اور بچگانہ اعتراض ہے۔ اس پہ ایک اور اعتراض وہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو ہمارے اکثر شیعہ سنی مناظروں میں بھی بڑی زیر بحث آتی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بستر علالت پہ وہ قلم اور کاغذ مانگا، تو اس پہ وہ یہ مولدین کہتے ہیں کہ یہ حدیث اگر کرتاس، امی تھے تو قلم کاغذ کیوں مانگا؟ تو حدیث کرتاس کہتے ہیں اس کو۔ ہاں، حدیث کرتاس، اگر امی ہے تو قلم کاغذ کیوں مانگا؟ اگر اچھا، اس میں بھی ڈنڈی وہ مار کے، حدیث میں لکھوانے کا ذکر ہے، لکھنے کا ذکر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے لکھوانا تھا، لکھنا نہیں تھا، تو یہ بھی ٹھیک ایک ہو گیا۔ ڈنڈی پکڑی گئی مولدین کی۔ ہاں، تو اس پہ عامر بھائی ضرور ہونا چاہیے کہ یہ جو وہ امی کا کرتے ہیں نا، اس پہ ضرور کریں۔ اور دیکھیں ہم باقی اللہ تعالیٰ عامر بھائی، ہاں، جی جی آپ جی کو اللہ بولیے، آپ سلامت کمپلیٹ کر رکھے۔ لیں۔ آپ میں بالکل کوئی خوشامد نہیں کر رہا، آپ بہت قیمتی ہیں، یقین کریں عامر بھائی، آپ بہت قیمتی شخص ہیں۔ بہت جزاک شکریہ، اللہ اللہ، حافظ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، وہی حفاظت کرتا ہے اور وہی جانتا ہے قدر و منزلت کو۔ اچھا، آپ نے جو بات کی ہے قرآن کے مصنف کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، ان کا ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی قرآن کے مصنف ہیں، یعنی ایک غیر معمولی ذہین اور فطین اور ذکی انسان عرب کی دنیا میں پیدا ہوا، اور اس نے اس قرآن کو بیسیکلی تصنیف کیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ان کے خیالات ہیں جن کا اظہار انہوں نے اصول اور قوانین کی شکل کے اندر کیا ہے۔ اس حوالے سے متعدد مقامات پیش کیے جا سکتے ہیں قرآن کے، اس کو ہم زیر بحث لائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا جو باہمی تعلق ہے، انشاءاللہ ضرور اس پہ کریں گے۔ مگر اب کے لیے اتنا ہی ہے کہ قرآن کا واحد چیلنج جو رہتی دنیا تک رہے گا نا، رہتی دنیا تک واحد چیلنج، اس کے علاوہ کوئی اور چیلنج آپ فصاحت اور بلاغت ہے جو قرآن کے اس پرٹیکولر محدود اسپیسیفک ٹائم میں چیلنجز تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مخصوص زمانے کے جو معجزات بتاتے ہیں وہ اس ٹائم کے لیے تھے۔ آج کے دور کے اندر آپ ان کو پیش بھی مت کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر آپ پیش کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے یار سو وٹ۔ جو اونلی سنگل چیلنج جو قرآن کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو سامنے رکھو، اس کتاب میں سے کوئی کانٹرڈکشن نکال دو، ٹھیک ہے؟ اور وہ بندہ بھی نکال سکتا ہے جس کو عربی کا ماسٹر نہیں ہے، نکال دو۔ سورہ نساء کی جو سب سے پہلے میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ اسی لیے اس حوالے سے رکھی تھی، آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، چیپٹر 4 ورس 88، کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پائے جاتے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو غیر خدا سے ہے نا، تو اختلافات نکال دو، وہ تو خود چیلنج کر رہی ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے ہوتے بھی یہ کلام انسانی ہو ہی نہیں سکتا۔ جھگڑا یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا آتا تھا یا نہیں لکھنا آتا تھا، میں کہتا ہوں آتا بھی ہو، یہ قرآن انسانی ہے ہی نہیں، یہ کلام انسان کی تخلیق ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ انہی حدیثوں کے اندر یہ ملتا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے تھے، یہ بھی یاد رکھیں، ایسے نہ کہیں۔ ابھی کچھ میوزیمز دریافت کیے گئے ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے خطوط بھی موجود ہیں، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرانسی، انہوں نے کتاب باقاعدہ لکھی ہے وسیقہ جات، اسلامی وسیقہ جات۔ وہ انٹرنیشنل جو قوانین ہیں بین الممالک، انٹرنیشنل کانسٹیٹیوشن جو تیار ہوتے تھے گلوبلی، اس کے وہ ماہر مانے جاتے تھے۔ جامعہ عثمانیہ میں پڑھاتے رہے انڈیا کے اندر، اور پھر اس کے بعد ڈبل پی ایچ ڈی اور ایل بی اور مختلف کتابیں، بڑی ایج انہوں نے پائی فرانس کے اندر، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مختلف کتابیں لکھی انہوں نے، اسلامی قوانین کا قانون بین الممالک لکھے ہیں، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کچھ خطوط ایسے لکھے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھائی مانی جاتی ہے۔ آپ کے جدید دور کے جو ریسرچر ہیں محمد علی، انجینئر محمد علی مرزا، انجینئر محمد، وہ بھی یہ مانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے تھے،
ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھ نہیں سکتے تھے. یہ غلط فہمی ہے. جو امی ورڈ ہے اس کو ہم کسی دن ڈیفائن کریں گے کہ امی ہے کیا. امی ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھ نہیں سکتے یا پڑھ نہیں سکتے تھے, ایسی بات ہے. تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے. اچھا, تو اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں اپنے, ہمارے کالر ہیں تو اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے بڑے پیارے کالر ہیں جی, شیخ صاحب آپ کے بھی بڑے پیارے یہ گرینا ہیں, ایڈوکیٹ حسیب صاحب جی. اہلن, ماشاء اللہ. السلام علیکم شیخ صاحب, عامر صاحب. وعلیکم السلام. اصل میں آج میں بہت تھکا ہوا تھا, تو تب میں وہ میرے سے سنتے 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 سو گیا, اور پھر اب میں اس کو ریورس کر کے سن پا. لیکن میں نے یہ سن رہا تھا, وہ میں نے 3 اعتراضات جو تھے وہ 3 جو ہے کنٹرڈکشن سو کالڈ نکالی, وہ پوری سنی. سو یہ تو خیر وہ کہانی ہے کہ وہ انداز اختیار کیا ہے انہوں نے. یہ تو کنٹرڈکشن تو پہلی بات یہ ہے ہی نہیں. یہ جو دیر اینڈ کنٹینیویشن, ایک بات دوسری بات کی کنٹینیویشن کے اندر کہی جا رہی ہے, وہ قطعی طور پہ کسی بھی حساب سے کون سی طریقے, کون سے کلیے, کون سے اصول کے حساب سے کنٹرڈکشن از سم تھنگ which collides with the other one. یہاں کلوژن تو ہے ہی نہیں. وہ ایک وہ مثال بڑی اچھی عامر صاحب نے دی, اینالوجی دی تھی, جس کے اندر یہ کہا گیا تھا جس طریقے سے کوئی قانون کے اندر کوئی کلوزز ہوتی ہیں نا جی, پروویژن کلوز, اور وہ پروویژن ایکسیپشن رولز کلوزز پروویزوز جو ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو دس از exactly the same. These are not contradiction. اگر کوئی حضرت میں نہ مانوں, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, اس پہ چلنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے بھائی. وہ جس جگہ رہنا چاہتا ہے وہ رہنا ہی چاہتا ہے, تو وہ that is not, nobody can do anything about it. But these are not contradiction. اور اس طرح کے attempts جو ہیں وہ ہسٹوریکلی آج سے نہیں, یہ تو سنس دا ویری بگننگ 1400 سال سے ہو رہے ہیں. اور کیا ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں اسی طرح کی کنٹرڈکشنز نکالتے ہیں, اسی انداز سے نکالتے ہیں. ان 1400 سالوں میں یہی ہوتا رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ کہیں گم ہو جاتی ہیں, کنٹرڈکشنز غائب ہو جاتی ہیں, اور قرآن نے رہنا ہے, قرآن رہ جاتا ہے, رہ رہا ہے اور رہے گا. تو باقی اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں. یہ جو بھی اچھل رہا ہے, جو ہنس رہے ہیں اور کہ تم ان سے لڑو, یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ کنسیڈر کی جائیں گی ان ساری چیزیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی. شیخ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر میں سننا چاہ رہا ہوں آپ کو ہی, آپ لے اپنے کالرز جو ہیں آپ لے انشاءاللہ. جی میں لیتا ہوں ابھی اس پر, میں کہہ لیتا ہوں بات. جی جی ضرور. جو جی بالکل, جو قرآن پر جو قرآن نے جو بیسیکلی یہ اپیلنگ اور اٹریکٹنگ قسم کا طریقہ اور اسلوب استعمال کیا ہے نا سورہ نساء کی آیت میں, جو کہ آپ انٹرنل کانٹرڈکشن ثابت کریں, یہ بیسیکلی بڑا خوبصورت طریقہ ہے کسی کو دعوت قرات دینے کا, کہ وہ آئے اور پڑھے. اصل میں جب کلیم کروں گا اس چیز کا کہ کوئی اس کو پڑھے اور اس میں سے اختلافات نکالے, تو ہو بہو جب وہ پڑھنا شروع کرے گا, بڑے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے اندر سے کانٹرڈکشن نکالنے کا پڑھنا شروع کیا مگر ایمان لے آئے. تو یہ بیسیکلی اپیلنگ ٹیکٹکس ہے جو قرآن نے استعمال کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت دی ہے اپنی طرف بلانے کی, اور یہ بڑی نیچرل. اچھا, اس کے بعد یہ چیز ہے کہ آپ کو بہت سی آیات واقعتاً اپیرنٹلی معلوم ہوتی ہیں کہ وہ اپیئر ٹو بی کانٹرڈکٹری معلوم ہوتی ہیں. اس کی بھی وجہ ہے کہ حکمت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کلام کرتے ہیں متعدد دفعہ ایک موضوع کے اوپر, یعنی آپ ایک سے زیادہ دفعہ ایک سبجیکٹ کو ایڈریس کرتے ہیں, تو بعض اوقات آپ سیلف کانٹرڈکشن کرتے ہیں. اچھا, وہ اپیئر ہوتی ہے. قرآن نے چونکہ 23 سال کے زمانے کے اندر اترا ہے, اور 23 سال کے زمانے میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں, کانسیکوینسز اور سرکمسٹانسز چینج ہوئے ہیں,
تو ایک ہی موضوع کے اوپر بات کرتے ہوئے قرآن نے مختلف جگہ پر مختلف باتیں کی ہیں، مگر اتنا عجیب لگتا ہے کہ جب آپ ان مختلف مقامات کو پڑھتے ہو تو ایک جگہ دوسری جگہ کی کمنٹری اور تفسیر بیان کر رہی ہوتی ہے، نہ کہ کانٹرڈکشن۔ یہ ہے بڑی خوبصورتی، یعنی قرآن نے مختلف جگہوں پر بکھیر کر ایک ہی سبجیکٹ کو اس لیے رکھ دیا ہے کہ کوئی انسان ان تضادات کو ڈھونڈنے کے لیے پڑھے تو صحیح۔ اب وہ جب وہ پڑھنے نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے یار کتنی خوبصورتی سے ایک جگہ پر اس چیز کو بیان کیا، ایک جگہ پر۔ میں مثال دیتا ہوں، دیکھیں ایک آیت جو میں نے یہاں بیان کی اس میں ایک نقطہ جو ہے میں مزید اس میں ایڈ چلیں اسی طریقے سے کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس اعتراض پر میں نے بات کی تھی کہ قرآن کا جو بیان ہے وہ زمانی طور پر بیان کر رہا ہے، مگر اس میں ایک اور حکمت بھی ہے، یعنی اس جگہ پر کہا گیا کہ انسان کو پانی سے پیدا کیا، اور اس آیت میں کہا گیا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں یہاں پر اس اعتبار سے کہ دیکھیں ایک جگہ پر مٹی ایک جگہ پانی۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھیں، ایک چیز جو بنتی ہے، مثلا میں یہ ایسے ہی ہے کہ میں ایک جو ہے وہ آرگینک جوس لیتا ہوں، مارکیٹ میں جاتا ہوں اور میں جوس کا ڈبہ پکڑتا ہوں جو آرگینک ہے، یا کوئی بھی دودھ کا ڈبہ پکڑتا ہوں، یا کوئی بھی کاکٹیل وغیرہ جو کین فوڈ ہوتے ہیں، وہ فروٹس ہوتے ہیں کین والے، وہ لیتا ہوں، اس کو پکڑ کے میں ٹرن کرتا ہوں تو اس کے ریپ کے اوپر جو ہے نا وہ انگریڈینٹس لکھا ہوتا ہے۔ اب میں اس انگریڈینٹ کو کاٹ کے نا ایک جگہ سے تو وہ مختلف جگہ پر لگا دوں اور کہوں دیکھو جی یہ کہہ رہے تھے اس کے اندر کیلشیم ہے، وہ دیکھو دوسری جگہ پہ کہہ رہا ہے جس میں سوڈیم ہے، اور دیکھو جی کہہ رہے ہیں اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہیں، دیکھو جی اس کے اندر کہہ رہے ہیں وٹامنز ہیں۔ یہ تو بڑا کانٹرڈکشن ہو گیا۔ قرآن نے بیسیکلی اس آیت کے اندر پانی اور اس آیت کے اندر مٹی یہ بتایا ہے کہ انسان کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اور ایک ہی انسان یعنی انسان جو ایک چیز کا مرکب، یعنی یہ مختلف چیزوں کا مرکب ہے۔ تو یہ اس حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ میرے خیال سے یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں، ان کو اگر بایو کیمسٹری وغیرہ پڑھتے تو ہیں، بڑی بات تو بڑی کرتے ہیں جی، ہم مالیکولز پڑھتے ہیں، جینز پڑھتے ہیں، مائکرو بایولوجی پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اور یہ پوچھ رہے ہیں جی کون سی ایپ آپ استعمال کر رہے ہیں؟ جی میں اسلام 360 ایپ استعمال کرتا ہوں، بڑی مفید ہے، آپ استعمال کریں، بڑی مفید ہے یہ۔ تو بہرحال یہ میری گزارشات تھیں اس حوالے سے۔ تو کانٹرڈکشنز قرآن کے اندر جو یہ دعویٰ کیا گیا ہے، بیسیکلی اس کے پیچھے مجھے یہ چیز محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، امام غزالی تھے، شیخ صاحب بڑی مزے کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، امام غزالی نے ایک کتاب لکھی ہے تحفۃ الفلاسفہ، بڑی مشہور۔ امام غزالی نے اس کے اندر مقدمے کے اندر بیان کیا ہے کہ میں کس طریقے سے فلسفیوں کو نپٹوں گا۔ وہ کہتا ہے انٹرنل کرٹیسزم، داخلی جدلیت۔ تو قرآن بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ قرآن اپیل کرتا ہے ایکسٹرنل اینٹیٹیز کو کہ وہ انٹرنل کرٹیسزم پر آئیں، اس طریقے کو اختیار کریں۔ اور جب کوئی انسان انٹرنل کرٹیسزم کو اختیار کرتا ہے تو ایک عجیب و غریب قسم کی دنیا اس کے لیے کھل جاتی ہے۔ اور یہ طریقہ میں سمجھتا ہوں اتنا پروگریسو ہے کہ فلسفے اور منطق جیسے جو علوم جن کا ایوولوشن اور ریولوشن ہوا ہے، سائنس کی جو بیسز ہیں، انہوں نے بیسیکلی ساری بنیادی انٹرنل کرٹیسزم کے اوپر رکھی۔ تو یہ بھی علوم و فنون کا ایک پوری ایک فلسفی ہے اس کو فار دا انڈرسٹینڈنگ آف قرآن۔ لے جی، ابھی ہمارے ساتھ کوئی کالر نہیں ہے، شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اسی چیز کے ساتھ۔ میں تھینک یو عامر، تھینک یو سو مچ۔ سلسلہ یہ ہے کہ کل کو ہمارا ہوگا تو امید ہے کہ آپ کل کے پروگرام میں آئیں گے انشاءاللہ، ضرور۔ بہت سی شیخ صاحب معذرت، سوری کاٹ رہا ہوں، شیخ صاحب کل تھرسڈے ہے، آپ کو پتہ ہے تھرسڈے میں آؤٹ آف ٹاؤن ہوتا ہوں، مگر ایک اور چیز میں کہوں گا، چودھری صاحب انشاءاللہ آ رہے ہیں؟ چودھری صاحب جی، چوئی صاحب آ رہے ہیں۔ تو آج میں نے نا کچھ کمنٹس دیکھے ہیں، ان کمنٹس کے اندر کہا جا رہا تھا عامر حق صاحب کباب میں ہڈی مت بنے، ہمیں کاٹیج کنورزیشن کا چسکا لینے دیں۔ میں نے کہا وہ یاد کر رہے ہیں نا، دے آر ریکالنگ دوز ڈیز۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ جو ہے نا آپ کے ساتھ فاروق بھائی ہو جائیں گے، مگر میں چاہوں گا کہ آپ اور عامر صاحب دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ پھر وہ لوگ ایک چیز کو مس کر رہے ہیں۔ کاٹیج کنورسیشن تھی جہاں پہ ہم دونوں تھے سائیڈ بائی سائیڈ بیٹھے ہوئے، ہم اس طرح نہیں کرتے تھے۔ وہ ہم نے مزے کی بات ہے ایک جگہ رینٹ کی ہوئی تھی، تو بہت بڑی جگہ تھی، بہت بڑی جگہ،
تو مطلب اس کا وہ بڑی قدیم سٹائل سے وہ بنا ہوا سارا سلسلہ. اگر وہ آپ اگر چیئرز کو بھی دیکھیں تھوڑا سا تو وہ ساری اور وہ پیچھے جو وہ اسٹیم تھی وہ جو ہیٹنگ پروسیس وہ سارا پرانا تھا, بڑا مزے کا تھا. فائر پلیس وغیرہ یہ وہ ساری تو وہ لکڑیوں سے کوئلے سے تو اس میں ہم دونوں بیٹھتے تھے. تو وہ بات اس کی وجہ سے اس کا نام کاٹیج کنورسیشن ہم نے رکھا تھا. تو اب تو چوئی صاحب مطلب آئے ہوئے ہیں کام کے سلسلے میں, تو لیکن چونکہ وہ کچھ تھوڑے سے فاصلے پر رہ رہے ہیں تو ہم اکٹھے نہیں. تو لیکن یہ جو ہماری گفتگو دونوں کی کسی ایک چیز پہ, ورنہ بیٹھ کے جو آپس میں ہوتا ہے نا, کیونکہ ان کے پاس بھی کتاب ہوتی تھی, میرے پاس بھی ہوتی تھی, تو ہم اس کو لے کے تو چلتے تھے اس سے پہ. تو بہرحال اللہ نہ کرے تو آپ میں ہڈی نہیں, میں تو آپ کی موجودگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں. یہ چیز جو ہے سلسلہ یہ ہے کہ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, مجھے پتہ نہیں وہ صاحب کون ہے, ان کا نام کیا ہے. وہ غالباً انہوں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ جو وقار زکا کا پروگرام تھا نا, تو اس میں برق جو آئے ہوئے تھے جی آئے تھے, ان کے اوپر وہ کر رہے تھے جی اس نے جو کلمے کے بارے میں کہا اور یہ اور وہ کلمۃ الفصل کا حوالہ دیا تھا. کہ انہوں نے کلمہ تو کہنے لگے کہ یہ چیز ہے کہ میرا ذکر کر کے کہ شیخ بھی تھے لیکن وہ بالکل نہیں بولے, انہیں چاہیے تھا یہ کرنا. تو وہ اب میں اس بندے کا نام ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ شخص کا نام کیا ہے. تو ان کی پھر میں نے ویڈیوز دیکھا تو میں اس پہ مطلب بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کے علم میں ہے تو مطلب آپ مجھے دیجیے گا بھی. ہاں میں آپ کو بھیجوں گا ان کا لنک کہ وہ دیکھیے گا. تو اس کے اوپر مطلب جس طرح وہ بات کر رہے ہیں, جس طرح وہ اس کو لے رہے ہیں, میرے سمجھ میں یہ آئی یہ بات کہ اگر چلے 2 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ برق صاحب کی پریزنٹیشن جو ہے اس کو آپ کمزور سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کنونسنگ نہیں ہے, لیکن کیا آپ اس چیز سے انکار کریں گے جبکہ آپ خود اقرار کر رہے ہیں اس چیز کو کہ مرزا غلام احمد جو ہیں وہ معاذ اللہ رسول کریم کی دوسری بعثت ہے. مطلب آپ جس بھی قرآن کی آیت کو یا جن بھی الفاظ سے آپ اس چیز کو اخذ کر رہے ہیں تو آپ نتیجہ تو یہی نکال رہے ہیں کہ اب آپ کے اندر وہ موجود تھے, کیونکہ اب مرزا غلام احمد بھی تو گئے دنیا سے نا. تو اس وقت جب یہ زندہ تھے, جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کہ ہاں جی دوبارہ بعثت جو ہے رسول اللہ کی, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد نے کیا اس چیز کو کہیں ڈیفائن کیا تھا کہ دیکھو کہ بات یہ ہے کہ میں آیا ضرور ہوں لیکن یہ جو کلمے میں ہم پڑھتے ہیں اس کو اب میرا نہ سمجھ لینا کہ میں ہوں. مطلب دیکھو دنیا کوئی بھی چیز یہاں پہ آ کے لوگ سمجھ کے بیٹھ کے کہ قرآن کے اندر کنٹراڈکشن ہے, تو قرآن اپنی جیسا کہ ابھی آپ نے بیان کیا کہ ایک تو اپنے مفاہیم کو اور اپنے مافی الضمیر کو قرآن تصریف آیات سے بیان کرتا ہے, جی بالکل آپ کو بتا دیتا ہے, پھر کہلاتا ہے آپ کو بظاہر ایک چیز یہاں پہ ملتی ہے دوسری بڑی آگے. آپ بڑے آرام سے کہتے ہیں دیکھیں جی ایک دم قرآن یہ بات کر رہا تھا, اس نے یہ بات کر دی, یہ کیا بات ہوئی. لیکن جب انسان اس کو پوری طرح اسٹڈی کرتا ہے, جب ایک ریسرچ کرتا ہے, تو اسے آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ جو قرآن نے وہ پہلے بات کی تھی اب یہاں آ کے یہ کر رہا ہے, اٹ میک سینس, اور یہ اصل سبجیکٹ پورا ہو گیا. لیکن جو سطحی قسم کا بندہ ہوگا وہ تو اسی وقت ایک بات کو لے کے چل پڑے گا کہ ہاں جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اپنے پیمانے ہیں. دیکھو نا اب لفظ قدر کے جو اس کا روٹ ہے اس کو اگر آپ لیں تو اس کے جہاں پہ معنی ہیں کہ اللہ قادر ہے ہر چیز پہ, اللہ سب کچھ کر سکتا, وہاں پہ ہی اللہ کے اپنے پیمانے بھی ہیں. اور اس کے باقاعدہ طور پہ قرآن آپ کو بتاتا ہے, کہتا ہے کہ تمہارے جو ہمارا ایک سال ہے جو 24 گھنٹے کا دن ہے, اللہ کہتا ہے کہ میرے 50 ہزار سال کے برابر جو ہے مطلب اس چیز کو رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیمانہ بھی تو دے دیا نا کہ کس طرح یہ چیز ہے. سو ہمیں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے پیمانے کے اوپر ماپنا چاہیے کہ جس طرح وہ بیان کر رہا ہے, نہ کہ یہ جہاں پہ ہمارا اپنا ہے تو اس کے لیے اس نے باقاعدہ طور پہ وہ پیمانہ بھی دے دیا کہ تمہارا تو 24 گھنٹے میں ایک دن ہے اور 12 مہینے میں تمہارا ایک سال ہے.
تو میرا تو ایک دن جو ہے 50,000 سال تمہارے جو ہے اس کے برابر ہے. اب کیسے کریں گے ہم؟ سو یہ جو چیزیں ہیں ان صاحب نے جو باتیں کی ہیں، میں آپ کو لنک بھیجوں گا، آپ وہ دیکھیے گا. تو میں ان کا نام جاننا چاہ رہا ہوں تاکہ میں ان کو ان کے نام سے مخاطب کر کے مطلب بات کروں. صرف یہ بات ہے اور نتھنگ ایلس. جی ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ مجھے ضرور شیئر کیجیے گا شیخ صاحب، اس پہ جی ہم میں پروگرام بھی کل کر لیں گے. جی اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں اپنی حاضری کو کتنی بھی ہو سکے یقینی بناؤں آپ کی خوشی کے لیے انشاءاللہ. نہیں مطلب ہمارے لیے بہت زیادہ صد افتخار. جی بہت آنریبل چیز ہے. بہت شکریہ سر. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو چلے جزائے خیر دے، ہماری جی محبت میں اضافہ کرے. جی تھینک یو لے سو ناظرین، مچ. ہم پروگرام کا انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو ملیں گے، مگر دوسرے چینل کے اوپر. کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. بقید اللہ حیات حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.